Assalamu alaikum, everyone. Am I audible? Okay, thank you very much. Let's get started. Dr. Rajil Islam Saab here. It is indeed a great privilege for us to host today's lecture on dissolution of marriage according to Sharia principle. This topic holds immense legal and social religious significance, especially in the contemporary context. We are honored to have with us a highly esteemed and distinguished personality and a scholar, Dr. Rajul Islam Nadwi Sahab, an eminent authority in fiqh and hadith. MashaAllah. He is presently serving as an Islamic consultant with the Sharia Council at the headquarters of the Jamaat Islami Hind, New Delhi. And he is chairman of the Research Institute, Tahqiq-u-Tasneef, Aligarh. His scholarship and experience make this occasion truly valuable for all of us. Inshallah, we are extremely grateful to Dr. Sahab for sparing his precious time and giving us this opportunity to benefit from his knowledge and experience. I request all participants to kindly remain attentive and make the best use of this legal opportunity. With these words, I now invite Dr. Rajul Islam Nadwi Sahab to kindly present his lecture. Thank you very much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला। डॉक्टर साहब आप वीडियो भी ओपन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा तो ये वीडियो आपकी तरफ से ऑफ है। अच्छा। नहीं आप होस्ट है, आप कर सकते हैं डायरेक्टली। नहीं हो रहा है हमारी तरफ से हो नहीं रहा है। अच्छा आप स्टार्ट कीजिए। हमारी तरफ से नहीं ऑन हो रहा है, कैमरा हमारी तरफ से ऑन नहीं हो रहा है। अच्छा। शुरू करते हैं ऐसी। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। तो मेरे लिए ये खुशी का मौका है कि लीगल कनेक्ट की तरफ से मुस्लिम पर्सनल लॉ के टॉपिक्स पर एक हफ्ते की लेक्चर सीरीज शुरू की गई है। कई लेक्चर्स हो गए हैं। आज मेरे ज़िम्मे डिसोल्यूशन ऑफ निकाह यानी कि निकाह के ख़त्म करने की क्या क्या सूरतें होती हैं, इस्लामी शरीयत में क्या क्या सूरतें बयान की गई हैं, उस पर मैं आप हजरात के सामने कुछ रोशनी इंशाअल्लाह डालूंगा। निकाह इस्लाम में इबादत भी है और मुआहदा भी है। इबादत तो हम इस एतबार से कह सकते हैं कि निकाह का हुक्म दिया गया है कुरान में। ये कहा गया है कि पैगंबरों ने निकाह किया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे सामने है कि आपने मुतअद्दिद निकाह किए थे। और कुरान और अहादीस में निकाह के अहकामात बयान किए गए। दूसरी तरफ निकाह एक मुआहदा भी है, एक एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। इस पॉइंट को भी कुरान मजीद में बयान किया गया है। सूरह निसा की आयत है, व अखज़ना मिनकुम मीसाक़न गलीज़ा, यानी औरतों ने तुमसे एक मजबूत मुआहिदा किया है। तो अगर ये निकाह एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, मुआहिदा है, तो इससे वक्त ज़रूरत ख़त्म भी किया जा सकता है। निकाह में खुशगवारी होनी चाहिए, बेहतर ताल्लुकात होने चाहिए, शौहर और बीवी एक दूसरे का ख्याल रखें, उनकी ज़रूरत को पूरा करें। लेकिन अगर निकाह की ज़िंदगी
اجیرن بن جائے، پریشان کن بن جائے، شوہر اور بیوی کے درمیان ہم آہنگی باقی نہ رہے، تو پھر اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ نکاح کو ختم کر دیا جائے، شوہر اور بیوی دونوں آزاد ہو جائیں، اور پھر بعد میں دونوں اپنی مرضی اور پسند کا نکاح کر لیں۔ تو خلاصہ یہ کہ اسلام میں دوسرے مذاہب کی طرح یہ نہیں کہا گیا ہے کہ نکاح جنم جنم کا ساتھ ہے، اور جب ایک بار ہو گیا نکاح تو پھر اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے جن مذاہب میں نکاح کے بارے میں یہ تصور تھا کہ وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، ان مذاہب میں بھی بعد میں ایسی قانون سازی ہوئی ہے کہ وہ ان کو اپنے نکاح کے قوانین میں نکاح کو ختم کرنے کا آپشن بھی شامل کرنا پڑا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ نکاح کو ختم کرنے سے پہلے اگر شوہر بیوی کے درمیان اختلافات کچھ پیدا ہوں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کوشش ابتدائی مرحلے میں شوہر بیوی اکیلے کریں۔ چنانچہ شوہر کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر بیوی کی طرف سے تم کو کچھ شکایتیں پیدا ہو جائیں، بیوی اطاعت نہ کرے، بیوی سرکشی کا مظاہرہ کرے، تو پہلے مرحلے پر اس کو سمجھایا بجھایا جائے، دوسرے مرحلے پر خوابگاہ میں اس سے علیحدگی اختیار کی جائے، تیسرے مرحلے پر بیوی کی ہلکی سرزنش کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح بیوی کے بارے میں بھی قرآن مجید میں یہ کہا گیا کہ اگر شوہر کی طرف سے ایسا احساس ہو بیوی کو کہ شوہر خیال نہیں رکھ رہا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، تو بیوی مصالحت کر سکتی ہے، کچھ ٹرمز کنڈیشن اس سے طے کر سکتی ہے، اپنے کچھ حقوق چھوڑ سکتی ہے، تاکہ پھر رشتہ باقی رہے اور دونوں نکاح میں باقی رہیں۔ تو اگر یہ شوہر بیوی ابتدائی مرحلے میں اگر نکاح کو باقی رکھنے کی کوشش کریں، اگر اس میں ان کو کامیابی نہ ہو، تو پھر قرآن ہی میں یہ کہا گیا ہے کہ اہل خاندان کو آگے بڑھنا چاہیے اور مصالحت کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن میں ہی ایک کہا گیا ہے کہ بیوی کی طرف سے ایک دو لوگ شامل ہو جائیں، شوہر کی طرف سے ایک دو شامل ہو جائیں، بیٹھ کر بات کریں، اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ مصالحت کرنا چاہیں گے، اپنی اصلاح کرنا چاہیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور انہیں توفیق دے گا۔ تو اگر مصالحت کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں، شوہر اور بیوی اکیلے بھی اپنے درمیان اختلافات کو دور نہ کر سکیں اور ان کے خاندان والے بھی مل بیٹھ کر مشورہ کرنے کے باوجود بھی تنازعات کو، شکایات کو، دوریوں کو ختم نہ کر سکیں، تو پھر طلاق کا آپشن کھلا ہے۔ گویا کہ اسلام میں طلاق آخری چارہ کار ہے۔ ہمارے سماج میں تو طلاق کی نوبت بہت جلدی آ جاتی ہے، معمولی سے اختلاف ہو گئے، چھوٹا موٹا کوئی تنازع ہو گیا تو شوہر تو غصے میں آ کے طلاق دے دیتا ہے، بیوی غصے میں آ کے جا کے میکے میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، ابتدا میں تو مصالحت کی کوشش کرنی چاہیے اور طلاق کو آخری چارہ کار سمجھنا چاہیے، بالکل لاسٹ میں، جب تمام آپشنز ختم ہو جائیں اور زندگی میں خوشگواری باقی نہ رہے، تو پھر آخری چارہ کار طلاق ہے۔ طلاق کی حیثیت ایک آپریشن کی ہے۔ جس طرح دواؤں سے علاج کیا جائے، ہر ممکن کوشش کی جائے، دواؤں سے علاج ممکن نہ ہو تو پھر آپریشن کی نوبت آتی ہے، اسی طرح طلاق کی حیثیت آپریشن کی ہے۔ جب علاج کی تمام تدابیر ناکام ہو جائیں تب پھر آپریشن کی نوبت آتی ہے۔ چنانچہ اسلامی شریعت میں طلاق کو جائز کہا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی ناپسندیدہ بھی کہا گیا ہے۔ ایک حدیث میں، اگرچہ وہ حدیث کمزور ہے، لیکن اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ جائز کاموں میں طلاق ہے۔
طلاق کی کئی صورتیں بیان کی جاتی ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ طلاق کی موٹی موٹی 3 قسمیں کی گئی۔ نمبر 1 طلاق رجی، یعنی یہ طلاق کی وہ صورت ہے جب کہ طلاق کے بعد بھی شوہر بیوی کو واپس لے سکتا ہے چاہے بیوی راضی نہ ہو۔ یہ صورت اس وقت پیش آتی ہے جب شوہر صریح الفاظ میں طلاق دے۔ آگے میں بتاؤں گا کہ صریح کا مطلب کیا ہے۔ تو جب شوہر صریح الفاظ میں طلاق دے اور عدت پوری ہونے سے پہلے وہ رجوع کر لے تو اس طلاق کو رجی کہتے ہیں۔ ایک طلاق دی شوہر نے، عدت پوری ہونے سے پہلے اس نے کہہ دیا کہ میں نے رجوع کر لیا، یا وہ زبان سے کچھ نہ کہے، ساتھ میں رہنے لگے، میاں بیوی کے تعلقات قائم ہو جائیں، تو گویا کہ وہ طلاق کا حق تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن پھر آئندہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں۔ اسے طلاق رجعی کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے طلاق بائن، یعنی شوہر بیوی کی مرضی سے نئے مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، اس کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ اور یہ صورت اس وقت پیش آتی ہے جب طلاق کے بعد عدت پوری ہو جائے۔ شوہر نے ایک طلاق دی، عدت پوری ہو گئی، تو عدت پوری ہونے سے پہلے تو وہ طلاق رجعی تھی، لیکن عدت پوری ہوتے ہی اس کو طلاق بائن کہا جائے گا۔ اور پھر طلاق بائن میں دوبارہ ان لوگوں کا نکاح ہو سکتا ہے جب عورت کی مرضی ہو۔ اگر عورت کی مرضی نہیں ہے تو پھر تنہا شوہر کو اس رشتے کو، نکاح کو کنٹینیو کرنے کا حق باقی نہیں رہتا ہے۔ اور طلاق بائن اس صورت میں بھی ہوتی ہے جب شوہر کنایہ میں طلاق دے۔ اوپر آیا تھا صریح الفاظ میں طلاق دے، یہاں پر آیا ہے کنایہ میں طلاق دے۔ میں بھی صریح اور کنایہ کا فرق میں بتاؤں گا۔ اگر شوہر کنایہ میں طلاق دے اور وہ ایک ہی طلاق دے تو بھی یہ طلاق بائن کہلاتی ہے، اور اس میں عورت کی مرضی شامل ہو جاتی ہے، بیوی کی مرضی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ اگر بیوی کی مرضی نہ ہو نکاح کو کنٹینیو کرنے کی تو پھر محض شوہر اس نکاح کو کنٹینیو نہیں کر سکتا، اسے طلاق بائن کہتے ہیں۔ تو گویا کہ طلاق رجعی اور طلاق بائن میں یہ فرق ہے کہ طلاق رجعی میں چاہے بیوی کی مرضی ہو یا نہ ہو، شوہر رجوع کر سکتا ہے، نکاح کو کنٹینیو کر سکتا ہے۔ لیکن طلاق بائن میں عورت کی مرضی لازمی ہے، اگر عورت کی مرضی نہیں ہے تو پھر وہ نکاح کنٹینیو نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری قسم ہے طلاق مغلظ۔ یہ وہ صورت ہوتی ہے جب کہ شوہر کسی صورت میں اس نکاح کو کنٹینیو نہیں کر سکتا، اور یہ اس صورت میں پیش آتا ہے جب شوہر 3 طلاق دے دے۔ یہ 3 طلاق وہ چاہے الگ الگ موقع پر دیں، اور فقہ حنفی میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص 3 طلاق ایک سانس میں دے دے تو بھی وہ طلاق مغلظ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ نکاح کنٹینیو نہیں ہو سکتا۔ تو طلاق صریح اور طلاق کنایہ میں کیا فرق ہے؟ صریح کا مطلب یہ ہے کہ شوہر طلاق کا لفظ استعمال کرے، وہ کہے کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، یا میں نے تمہیں طلاق دی، یا صرف وہ طلاق کا لفظ استعمال کرے، 1 طلاق یا 2 طلاق کا لفظ استعمال کرے۔ تو اگر شوہر طلاق کا ورڈ استعمال کرتا ہے تو اس کو طلاق صریح کہتے ہیں۔ اور اگر شوہر طلاق کا ورڈ استعمال نہ کرے، کوئی اور بات کہے، مثلا وہ کہے کہ تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کہے کہ تو مجھ پر حرام ہے، وہ کہے کہ تو اپنے میکے تو چلی جا، اب میرے گھر تو کبھی منہ نہ دکھانا، اس طرح کے کوئی وہ جملہ کہے جس میں طلاق کا ورڈ وہ نہ استعمال کرے تو اس کو طلاق کنایہ کہتے ہیں۔ طلاق صریح میں نیت ضروری نہیں، طلاق کنایہ میں نیت ضروری۔ یعنی اگر کوئی شخص طلاق کا لفظ استعمال کرتا ہے، پھر وہ بعد میں کہے کہ نہیں میں نے تو بس کھیل میں یا تفریح میں یہ طلاق کی بات کہہ دی تھی، میرا ارادہ طلاق دینے کا نہیں تھا، میری نیت طلاق دینے کی نہیں تھی، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، وہ چاہے اس کی نیت ہو چاہے نہ ہو۔ اگر اس نے طلاق کا ورڈ استعمال کیا ہے تو پھر طلاق پڑ جائے گی۔ لیکن اگر وہ کنایہ کا
کوئی لفظ استعمال کرتا ہے تو پھر اس میں نیت ضروری ہے. اگر اس نے کہا کہ میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کہا کہ تو اپنے میکے تو چلی جا، اب میرے گھر نہ آنا، اس طرح کا کوئی جملہ کہے، اگر یہ جملہ شوہر طلاق کی نیت سے کہے گا تو پھر ایک طلاق پڑے گی اور اسے طلاق بائن کہیں گے. اگر اس میں طلاق کی نیت نہیں ہے، اس نے غصے میں اس طرح کا کوئی جملہ کہہ دیا ہے، تو پھر اس صورت میں ایک بھی طلاق نہیں پڑے گی. طلاق کے طریقے، کتنے طریقوں سے طلاق دی جا سکتی ہے؟ تو اس میں موٹے موٹے دو طریقے ہیں. ایک کو طلاق سنت کہتے ہیں اور دوسرے کو طلاق بدعت کہتے ہیں. طلاق سنت کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں طلاق کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق آدمی طلاق دے، اور طلاق بدعت کا مطلب ہے کہ وہ سنت کے طریقے پر عمل نہ کرے. پھر طلاق سنت کی دو قسمیں ہو جاتی، طلاق احسن اور طلاق حسن. تو اس طرح گویا کہ طلاق کے موٹے موٹے تین طریقے ہو جاتے ہیں، طلاق حسن، طلاق حسن اور طلاق بدعت. طلاق احسن یہ کیا ہے؟ احسن کا مطلب ہے سب سے اچھا طریقہ طلاق کا. وہ ہے کہ شوہر عورت کو حالت طہر میں طلاق دے، جب عورت حیض سے نہ ہو، ماہواری سے وہ پاک ہو چکی ہو تب طلاق دے، اور ماہواری سے پاک ہونے کے بعد شوہر نے اس سے انٹر کورس نہ کیا ہو، اس وقت شوہر طلاق دے اور صرف ایک طلاق دے. ایک طلاق دینے کے بعد چھوڑ دے. عدت کے دوران عورت شوہر ہی کے گھر میں رہے گی لیکن اس سے تعلق نہیں رکھے گی، اور عدت گزر جانے دے شوہر. عدت کے اندر اندر شوہر رجوع کر سکتا ہے، اور اگر عدت گزر گئی تو پھر یہ طلاق پرماننٹ ہو جائے گی، یہ طلاق بائن ہو جائے گی. عدت پوری ہوتے ہی ایک طلاق بائن پڑ جائے گی اور علیحدگی ہو جائے گی. بعد میں دونوں کا نئے مہر کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اگر عورت کی بھی مرضی ہو. تو گویا کہ یہ طلاق کا سب سے بہتر یہ طریقہ ہے، اسے طلاق مسنون کہا گیا ہے. دوسری قسم ہے طلاق حسن. آج کل سپریم کورٹ میں بھی اس پر معاملہ چل رہا ہے، ایک کیس چل رہا ہے جس میں کہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ طلاق حسن پر بھی پابندی عائد کر دی جائے. طلاق حسن یہ کیا ہے؟ شوہر ایک طلاق حالت طہر میں دے، پھر عورت کو حیض آ جائے، حیض کے بعد جب پھر عورت پاک ہو تو وہ دوسری طلاق دے دے، پھر عورت کو حیض آئے اور پھر جب تیسری مرتبہ وہ پاک ہو جائے تو شوہر تیسری مرتبہ طلاق دے. اس پوری مدت میں شوہر نے ہم بستری نہ کی ہو، انٹرکورس بیوی سے نہ کیا ہو. اگر اس مدت میں بیوی سے تعلق قائم کر لیا جائے تو وہ پھر رجوع ہو جائے گا. ہر طور میں، ہر پاکی کی حالت میں شوہر ایک ایک طلاق دیتا چلا جائے اور اس نے بیوی سے تعلق نہ قائم کیا ہو تو تیسری مرتبہ طلاق دیتے ہی ہمیشہ کے لیے رشتہ یہ ختم ہو جائے گا. تو دیکھیے طلاق حسن کو بھی فقہا نے طلاق مسنون میں شمار کیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کو طلاق مسنون میں شمار کرنا صحیح نہیں. طلاق مسنون صرف ایک طریقہ ہے جسے طلاق احسن کہا جاتا ہے، وہ بہترین طریقہ ہے. طلاق کے بعد بھی اس میں شوہر بیوی کے رجوع کرنے اور دوبارہ نکاح میں آنے کے مواقع باقی رہتے ہیں. ایک اہم بات یہ بھی غور کرنے کی ہے کہ اگر طلاق احسن سے ایک طلاق دینے کے بعد عورت کو چھوڑ دیا جائے اور وہ عدت اس کی گزر جائے تو رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے. اس میں آپشن یہ باقی رہتا ہے کہ اگر دونوں کچھ مدت کے بعد چاہیں تو پھر وہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں. تو اگر یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ایک ہی طلاق سے ختم ہو سکتا ہے، اس میں دوبارہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے کا آپشن باقی رہتا ہے، تو وہ سب سے اچھا طریقہ طلاق کا ہے. یہ جو طلاق حسن ہے یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، مسنون طریقہ نہیں ہے. اس میں آدمی 3 مرتبہ طلاق دیتا ہے ایک ایک مہینے میں، جبکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
صرف ایک طلاق کافی ہے، 3 طلاق دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم زندگی کے ہر معاملے میں اتنا ہی کام کرتے ہیں جس سے ضرورت پوری ہو جائے۔ تو اگر ہم رشتہ ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اگر رشتہ ایک طلاق سے ختم ہو جاتا ہے تو 2 طلاق کی یا 3 طلاق کی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو طلاق حسن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ طلاق احسن طلاق مسنون ہے، اور اس پر اگر عمل نہ کیا جائے تو وہ طلاق بدعت ہے۔ طلاق بدعت کیا ہے؟ شوہر حیض کی حالت میں طلاق دے، یا اس طہر کی حالت میں طلاق دے جس میں وہ ہم بستری کر چکا ہو، یا وہ ایک بار ہی 3 طلاق دے دے۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں، ان تینوں میں سے کوئی بھی صورت آدمی اختیار کرے تو اسے طلاق بدعت کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس طریقے سے طلاق دیتا ہے تو فقہا کہتے ہیں کہ یہ طلاق تو ہو جائے گی، لیکن اس طرح طلاق دینا ناپسندیدہ ہے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے۔ لیکن اگر وہ یہ طریقہ اختیار کرے گا تو اس طریقے سے بھی طلاق ہو جائے گی۔ اگر اس نے 3 طلاق دی تو پھر رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ البتہ یہ 3 طلاق کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ 2 اسکول آف تھاٹس ہیں، امام ابو حنیفہ اور ان کے علاوہ دوسرے ائمہ جو ہے امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، چاروں ائمہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی 3 طلاق دے، ایک سانس میں 3 طلاق دے، تو بھی تینوں واقع ہو جائیں گی اور رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ شریعت نے اس کو 3 چانس دیے تھے، 2 چانس دیے تھے کہ 2 چانس کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے، اگر تیسری طلاق دے گا تو رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اس نے ان چانسز کو ایک ہی سانس میں استعمال کر لیا، ایک ہی سانس میں 3 طلاق دے دی، تو تینوں طلاقیں ویلڈ ہوں گی اور رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں، اور کچھ ائمہ ہیں، علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم وغیرہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو شریعت نے چانس دیے ہیں، اگر کوئی شخص ایک ہی موقع پر 2 طلاق دے یا 3 طلاق دے تو وہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی، 3 طلاق وہ نہیں ہو جائے گی۔ 2 طلاق دے گا تو 2 طلاق وہ نہیں ہو جائے گی، بلکہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ ایک مرتبہ آدمی 3 طلاق دے یا 3 سے زیادہ طلاق دے، 10 طلاق دے، 100 طلاق دے، لیکن ایک موقع پر ایک ہی طلاق واقع ہوگی، اس کے بعد رجوع کرنے کا موقع ہوگا۔ دوسری مرتبہ آدمی نے پھر 3 طلاق دے دی یا 3 سے زیادہ طلاق دے دی، تو پھر وہ دوسری مرتبہ بھی اس کو رجوع کرنے کا حق باقی رہے گا۔ تو یہ ائمہ کے اختلافات ہیں۔ حنفی مسلک پر عمل کرنے والوں کی طرف سے بھی یہ سوال آتا ہے کہ کیا ہم وقت ضرورت اہل حدیث کے مسلک پر عمل کر سکتے ہیں؟ تو میں ان کو یہی جواب دیتا ہوں کہ ہاں، عمل کر سکتے ہیں۔ فقہ حنفی پر عمل کرنے والے بھی وقت ضرورت اہل حدیث مسلک پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی حنفی مسلک پر عمل کرنے والے نے ایک سانس میں 3 طلاق دے دی ہو تو بھی اس کو 1 طلاق مان کر ان کا رجوع کروایا جا سکتا ہے۔ منصوبہ بند حلال حرام ہے۔ دیکھیے، اگر کسی نے 3 طلاق دے دی ہے تو شوہر حرام ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر اس عورت کا کسی دوسرے مرد سے نکاح ہو جائے، پھر وہ بھی اسے طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے، تو سابق شوہر سے دوبارہ اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ تو جائز صورت ہے۔ مرد نے 3 طلاق دے دی، عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اب اس عورت نے کوئی دوسرا نکاح کر لیا، دوسرے شوہر نے بھی اس کو طلاق دے دی یا شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب یہ عورت پہلے شوہر کے لیے پھر سے حلال ہو جاتی ہے۔ اگر دونوں چاہیں تو ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ صورت اگر فطری طور سے پیش آ جائے، خود بخود پیش آ جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے منصوبہ بند طریقے سے اختیار کرنا یہ حرام ہے۔ غصے میں لوگ 3 طلاق دیتے ہیں، پھر وہ کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی بیوی تو ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ اب یہ روتے گاتے ہیں کہ نہیں، کوئی ترکیب بتائیے کیسے ہے، میرے تو بچے ہیں، یہ ہے وہ ہے، بہت افسوس ہے۔ تو پھر وہ صاحب یہ بتاتے ہیں کہ ایک حلالہ کرنے کی صورت ہے کہ تم کسی مرد کو تیار کرو، وہ اس سے نکاح کر لے،
اور پھر وہ طلاق دے دے تو اس سے تمہارا نکاح جائز ہو جائے گا. تو یہ منصوبہ بند طریقے سے یہ کروایا جائے تو یہ حرام ہے. شریعت میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے اور کروانے والوں پر لعنت بھیجی ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. حلالہ کا آپشن بتانے کے بجائے اہل حدیث مسلک پر عمل کرنے کی گنجائش اختیار کی جا سکتی ہے، وہ آپشن بتانا چاہیے. طلاق کے مقابلے میں ایک اصطلاح خلا کی استعمال ہوتی. طلاق کا مطلب تو یہ ہے کہ بیوی تو رہنا چاہتی ہے لیکن کسی وجہ سے شوہر اب اس عورت کو اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ شوہر آزاد ہے، وہ طلاق دے سکتا ہے. اگر اس کی الٹی صورت ہو، شوہر تو بیوی کو رکھنا چاہتا ہے لیکن بیوی کسی وجہ سے شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے، تو اس کو خلا کہا جاتا ہے. بیوی شوہر سے یہ کہے گی کہ میں تمہارے ساتھ اب نہیں رہ سکتی ہوں، میری تو زندگی اجیرن ہو گئی ہے، میں تمہارے ساتھ رہنے میں پریشانی محسوس کرتی ہوں، اس لیے مجھے اب علیحدگی چاہیے، مجھے خلا چاہیے، مجھے طلاق چاہیے. تو بیوی کا مطالبہ شوہر کے لیے ماننا شرعی طور سے ضروری ہے. اگر کوئی عورت انکار کرتی ہے، شوہر سے کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ اب نہیں میں رہوں گی، تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ یا تو بیوی کو منائے دنائے، خوشامد کرے، اس کو ساتھ میں رہنے پر تیار کرے. لیکن اگر بیوی بضد ہے کہ نہیں، کوئی صورت نہیں ہے اب آپ کے ساتھ رہنے کی، تو شریعت کہتی ہے کہ شوہر کو اس کا مطالبہ ماننا ضروری ہے. آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب خلا کے کیسز آتے ہیں کہ شوہر تو کہہ دیتا ہے کہ میں نہ طلاق دوں گا نہ خلا منظور کروں گا، تم کو جو کرنا ہو وہ کر لو، میں تم کو لٹکا کے رکھوں گا، میں طلاق نہیں دوں گا، میں خلا بھی منظور نہیں کروں گا. یہ ایک غلط کام ہے، غیر شرعی کام ہے، گناہ کا کام ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی عورت ساتھ میں رہنا نہیں چاہتی ہے تو پھر شوہر اس کو ساتھ میں رہنے پر مجبور نہیں کر سکتا. یا تو وہ خوشامد کرے، بیوی کو منائے، یا پھر اس کا مطالبہ وہ منظور کر لے. طلاق اور خلا میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ طلاق اگر شوہر نے دیا ہے تو مہر اس کو واپس وہ نہیں لے سکتا، اس نے جو تحفے تحائف دیے ہیں وہ واپس نہیں لے سکتا. لیکن اگر عورت نے خلا کا مطالبہ کیا ہے تو شوہر کو حق ہے کہ وہ اس سے اپنا مہر واپس لے لے. اگر شوہر مہر مانگتا ہے تو عورت کو مہر اگر وہ پا چکی ہے تو واپس کرنا ضروری ہوگا. اگر وہ نہیں مہر اس نے پایا ہے تو پھر مہر معاف ہو جائے گا، شوہر کو مہر دینا لازم نہیں ہوگا. ایک بات یہ ہے کہ خلا ایک طلاق بائن کے حکم میں ہے، یعنی خلا کے نتیجے میں ایک طلاق بائن پڑ جائے گی. اور بائن کا مطلب میں نے یہ بتایا کہ دونوں پھر میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، دوبارہ ان کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے عورت کی مرضی ضروری ہے. عورت نے خلا کا مطالبہ کیا، شوہر نے منظور کر لیا، دونوں میں علیحدگی ہو گئی. اگر پھر عورت کی مرضی ہو، عورت کے خاندان والے عورت کو آمادہ کریں کہ بھائی تم نے اچھا نہیں کیا خلا کا مطالبہ کر کے، عورت نے بھی سوچا کہ بھائی میں نے تو غلطی کی، میں نے کیوں خلا کا مطالبہ کیا، تو خلا کے بعد پھر دوبارہ دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے، دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، البتہ دونوں کا نئے مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح ہوگا. ایک تیسری ٹرم استعمال ہوتی ہے مسلم پرسنل لا میں جس کو مبارات کہتے ہیں. مبارات کا مطلب ہوتا ہے کہ شوہر بھی علیحدگی پر آمادہ ہے اور بیوی بھی علیحدگی پر آمادہ ہے. دونوں اس پوائنٹ پر متفق ہو گئے ہیں کہ اب ہم لوگ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، ہم لوگوں کو الگ ہو جانا چاہیے. تو بیوی خواہش کرتی ہے شوہر سے کہ ہم الگ ہونا چاہتے ہیں، شوہر بیوی سے خواہش کرتا ہے کہ ہم بھی الگ ہونا چاہتے ہیں. تو دونوں کی مرضی سے جو علیحدگی ہو اس کو مبارات کہتے ہیں. میوچول سپریشن جب ہو، دونوں الگ ہونا چاہیں اور دونوں کا یہ خیال ہو کہ ہم دونوں ساتھ میں رہ کے خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، تو پھر دونوں نکاح کو ختم کرنے
کی مرضی ظاہر کر سکتے ہیں، اس کے لیے مبارات کی ٹرم استعمال ہوتی۔ مبارات میں دونوں کوئی بھی ٹرم کنڈیشن طے کر سکتے ہیں، جو چاہے شرائط طے کر سکتے ہیں، ان شرائط پر دونوں میں علیحدگی ہو سکتی۔ ایک بات یہ بھی میں واضح کر دوں کہ ڈاکومنٹ میں جب علیحدگی کے پیپرز جب تیار ہوں تو اصل علیحدگی ہے، چاہے پیپر میں طلاق کا لفظ استعمال کیا جائے، چاہے خلا کا لفظ استعمال کیا جائے، چاہے مبارات کا لفظ استعمال کیا جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم طلاق کا لفظ ہم نہیں استعمال کریں گے، بیوی سے کہتے ہیں اگر تم خلا چاہتی ہو تو میں خلا تو دے سکتا ہوں، لیکن میں طلاق کا ورڈ نہیں استعمال کروں گا۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہ خلا کا لفظ استعمال کریں گے، نہ طلاق کا استعمال کریں گے، مبارات کا لفظ استعمال کریں گے۔ تو شریعت میں اجازت ہے، علیحدگی ہونا ہے، چاہے جو لفظ استعمال کیا جائے، طلاق کا استعمال کیا جائے، خلا کا استعمال کیا جائے، یا مبارات کا لفظ استعمال کیا جائے۔ اگر شوہر بیوی کو لٹکائے رہے، نہ طلاق دے نہ خلا کو منظور کرے، تو پھر عورت کے سامنے یہ ایک آپشن کھلا رہتا ہے کہ وہ دارالقضاء سے رجوع کرے گی۔ دارالقضاء کی طرف سے قاضی شوہر کو نوٹس بھیجے گا، بلائے گا اس کو، دونوں کی باتیں سنے گا، کس کا قصور ہے کس کا قصور نہیں ہے یہ جاننے کی کوشش کرے گا، تو مصالحت کروانے کی کوشش کرے گا، دونوں کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر قاضی یہ دیکھے گا کہ دونوں میں نباہ بالکل نہیں ہو سکتا، عورت ساتھ رہنے پر بالکل آمادہ نہیں ہے، تو قاضی شوہر کو خلا منظور کرنے کو کہے گا۔ قاضی شوہر پر دباؤ ڈالے گا اور کہے گا کہ تم خلا کو منظور کر لو، اور اگر شوہر قاضی کے کہنے کے باوجود بھی خلا منظور نہ کرے تو اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ قاضی نکاح کو فسخ بھی کر سکتا ہے اور دونوں کے درمیان تفریق بھی کروا سکتا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں واضح کر دوں کہ ہندوستان میں جو دارالقضاء قائم ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے انڈر میں قائم ہے، جمعیت علماء کی طرف سے امارت شریعہ کے تحت دارالقضاء بہت سے ہیں۔ امارت شریعہ بہار، اڑیسہ و بنگال کے تحت بھی بہت سے دارالقضاء قائم ہیں۔ ملک میں دارالقضاء میں قاضی کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار نہیں، صرف افہام و تفہیم کے ذریعے سمجھا بجھا کر کہہ سن کر دونوں کے درمیان علیحدگی وہ کروا سکتا ہے۔ لیکن اگر شوہر آمادہ نہ ہو تو پھر قاضی کو پاور نہیں ہے کہ وہ تفریق کروا دے۔ تو بہرحال شریعت کی طرف سے تو اجازت ہے، لیکن ملک کی عدلیہ نے ابھی دارالقضاء کو یہ اختیارات نہیں دیے ہیں۔ تو ہمارے لیے غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ ہم اس پیچیدگی کو کیسے دور کریں۔ ایک ٹاپک آتا ہے تفویض طلاق۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی شوہر تو لٹکا کے رکھتا ہے، طلاق ہی نہیں دیتا ہے، نہ خلا کو مانتا ہے، اس لیے نکاح ہی کے موقع پر ایک تفویض طلاق کا کالم نکاح نامے میں بھروا دیا جائے۔ تفویض طلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر طلاق کا حق بیوی کو بھی دے دے، یا کسی اور کو دے دے، قاضی کو دے دے، یا اپنے خاندان میں کسی بزرگ کو دے دے کہ یہ میری طرف سے جب چاہے طلاق دے سکتے ہیں۔ یہ طلاق دینے کا حق بیوی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ظالم شوہروں سے پیچھا چھڑانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو طلاق کا حق نکاح کے موقع پر ہی دلوا دیا جائے۔ اس میں پیچیدگی یہ ہے کہ ایک تو عام طور سے عورتیں جو ہیں وہ جلد باز ہوتی ہیں، بہت جلدی غصے میں آ جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکایت کرنے لگتی ہیں۔ تو اگر انہیں طلاق کا حق دے دیا جائے گا تو اس کا امکان ہے کہ پھر طلاق کے واقعات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔
اس میں ایک قانونی پیچیدگی یہ بھی ہے کہ تفویض طلاق کے نتیجے میں شوہر طلاق دینے کے حق سے محروم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ شوہر نے اگر کسی کو چاہے بیوی کو طلاق کا حق دے دیا ہے تو وہ حق شوہر کے پاس بھی رہے گا اور بیوی کے پاس بھی رہے گا. تو معمولی کوئی تنازع ہوا، انبن ہوا تو فوراً طلاق کی نوبت آ جائے گی. تو تفویض طلاق کے نتیجے میں طلاق کے واقعات کم ہونے کے بجائے اور بڑھ جائیں گے. ایک ایشو آتا ہے جو ایڈوکیٹ حضرات کو اب تک جھیلنا پڑتا ہے، وہ ہے نفقہ مطلقہ کا. اگرچہ شابانو کیس میں جو سپریم کورٹ کی رول جو فیصلہ آ گیا تھا، جو پارلیمنٹ نے قانون جو بنا دیا تھا، اس میں یہ ہے کہ اسلامی شریعت کی روح سے عدت ہی کے اندر اندر عورت نفقہ پا سکتی ہے. عدت ختم ہونے کے بعد جب رشتہ ختم ہو گیا تو پھر شوہر سے نفقہ پانے کی عورت مستحق نہیں ہے. یہ اگرچہ قانون بن جانے کے باوجود بھی آج تک بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ وغیرہ میں اس طرح کے فیصلے آتے رہتے ہیں کہ طلاق اور عدت کے بعد بھی شوہر کے ذمے نفقہ کو لازم کیا جاتا ہے. اسلامی شریعت کی روح سے عدت کے بعد شوہر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ نکاح ایک ایگریمنٹ ہے. ایگریمنٹ جب ختم ہو گیا تو جو ریسپانسبلٹیز تھی، جو لیبلٹیز تھیں، وہ سب ختم ہو جاتی ہیں. دنیا کا کوئی ایگریمنٹ ہے، جب ایگریمنٹ جب ختم ہو گیا تو پارٹیز پر ایک دوسرے کے تعلق سے کوئی ذمہ داری نہیں رہتی. اسی طرح نکاح بھی ایک ایگریمنٹ ہے، اگر وہ ختم ہو گیا ہے تو پھر ایک دوسرے پر کوئی ذمہ داری نہیں باقی رہے گی. البتہ ایک آپشن یہ ہو سکتا ہے شرعی طور سے کہ طلاق کے بعد علیحدگی کے وقت ہی ایک اماؤنٹ، کوئی بھی اماؤنٹ شوہر کے ذمے عائد کر دیا جائے کہ وہ یکمشت دے دے. یعنی ہر مہینے یا ہر سال دینے کے بجائے یکمشت کوئی رقم، وہ بڑی رقم بھی ہو سکتی ہے، شوہر پر لازم کی جائے اور نکاح اور طلاق کے وقت اس کو پابند کیا جائے کہ وہ اتنی رقم دے دے. اس کی تو گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن پوری زندگی شوہر کو پابند کیا جائے کہ وہ بیوی کا خرچ اٹھائے. اگر یہ بات کامن سینس کی بھی ہے کہ اگر شوہر کو معلوم ہوگا کہ وہ مجھ کو طلاق دینے کے بعد بھی اس عورت سے پیچھا نہیں چھوٹے گا تو وہ طلاق ہی کیوں دے گا، پھر تو وہ لٹکا کے رکھے گا. اور پھر تو وہ جو واقعات آتے ہیں، جو پہلے اسٹوو کے پھٹنے کے آتے تھے، آج کل سلنڈر کے پھٹنے کے آتے ہیں، تو پھر شوہر تو عورت سے پیچھا چھڑانے کے دوسرے ترکیبیں نکالے گا، عورت کی جان لینے کی کوشش کرے گا تاکہ اس سے بالکل پیچھا چھوٹ جائے. اگر یہ قانون کو جاری رکھا جائے کہ پھر زندگی بھر عورت طلاق دینے کے باوجود بھی عورت کا گزارا برداشت کرے. اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت کی کفالت کی ذمہ داری اس کے اولیاء پر ہے. حدیث میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کی بیٹی کو طلاق ہو جائے، بیٹی اس کے پاس واپس آ جائے، تو بیٹی کی اگر وہ کفالت کرے گا ایسا شخص جنت کا مستحق ہے. تو اگر کسی عورت کی طلاق ہو گئی ہے تو طلاق کے بعد وہ اپنے اولیاء کے پاس جائے گی. باپ تو زندہ ہے، باپ کے پاس جائے گی. باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو بھائی کے پاس جائے گی. اور اولیاء میں سے جو لوگ ہیں، باپ ہیں، چچا ہیں، بھائی ہیں، دوسرے رشتہ دار ہیں، ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسی بے سہارا عورت کا وہ خرچ اٹھائے. اور آج کل کے حالات میں تو جو دینی جماعتیں ہیں، جو این جی اوز ہیں، ان کو اس موضوع پر غور کرنا چاہیے اور ایسی بے سہارا عورتوں کی کفالت کی فکر کرنی چاہیے. اب آخری یہ موضوع ہے کہ اگر رشتہ ختم ہو گیا ہے اور ان کی کوئی اولاد بھی ہے ان کے درمیان، تو اولاد کی پرورش کا اور ولایت کا حق کس کو ہوگا؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ بچے اگر چھوٹے ہوں تو عورت کی پرورش میں رہیں گے. لڑکا اگر ہو تو 7 سال تک، لڑکی اگر ہو تو بالغ ہونے تک عورت ان کو پالے گی. بچہ چھوٹا ہے، 1 سال کا، 6 مہینے کا ہے، وہ دودھ بھی پلائے گی. 2 سال کے بعد بھی لڑکا 7 سال تک اور لڑکی بالغ ہونے تک وہ عورت کی پرورش میں رہیں گے، عورت کے ساتھ رہیں گے.
اگر اس بیچ میں عورت کی کہیں شادی ہو جائے تب تو بات دوسری ہے، لیکن اگر شادی نہ ہو پائے تو عورت بچوں کی پرورش کرے گی اور پرورش کرنے کی اجرت پائے گی. بچوں کے باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی پرورش کا خرچ دے عورت کو، اپنے سابق بیوی کو بچوں پر جو خرچ ہو وہ بھی دے، اور بچوں کو پالنے کی اجرت عورت کو دے. گویا کہ طلاق دینے کے بعد گزارا بھتہ دینا تو شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن بچوں کو عورت جو پالے گی تو بچوں کی پرورش کا، کھانے پینے کا، کپڑے کا، اسکول بچے جانے لگے تو اسکول فیس ہے، اسکول ڈریس ہے، بیگ ہے، کتابیں ہیں، اسٹیشنری ہے، یہ سارا خرچ بھی باپ برداشت کرے گا، اور بچوں کو پالنے کی مزدوری اجرت بھی عورت کو دے گا. یہ تو حضانت ہے. ولایت یہ ہے کہ باپ کا رشتہ بچوں سے ختم نہیں ہو جاتا، تو باپ کو حق ہے کہ وہ بچوں سے ملاقات کرے، وقتاً فوقتاً جائے، ان کی خبرگیری کرے، ان کا حال چال معلوم کرے، کبھی کبھی اپنے ساتھ وہ لے کے آئے، اپنے ساتھ کچھ دن رکھے. تو بچوں کا ولی ظاہر ہے کہ باپ ہی ہے، لیکن حضانت کی پرورش کرنے کی ذمہ داری ماں پر شریعت میں ڈالی گئی ہے. تو یہ عام طور سے جب طلاق کی جب نوبت آتی ہے تو اختلافات، تنازعات، شکایت ہوتی ہے. بچوں کو اگر ماں پالتی ہے تو پھر باپ سے وہ دور کر دیتی ہے، باپ کو ملاقات کا بھی حق نہیں دیتی ہے، اور باپ بھی بچوں سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، بچوں کا خرچ وہ نہیں برداشت کرتے ہیں. عورت اپنے بچوں کے خرچ کے لیے، گزارے کے لیے وہ پریشان رہتی ہے. میکے اپنے جاتی ہے تو میکے والوں کی طرف سے پورا سپورٹ نہیں ملتا ہے. پھر عورت کو گزر اوقات کے لیے محنت مزدوری، ملازمت کرنی پڑتی ہے. یہ باتیں اس وجہ سے ہیں کہ شریعت پر عمل نہیں کیا جاتا. طلاق ہو گئی ہے یا خلا ہو گئی ہے، علیحدگی ہو گئی ہے، شریعت نے بچوں کی پرورش کے لیے بھی واضح قوانین بیان کیے ہیں، اور اس حضانت و ولایت کے قانون کو بنانے میں بچوں کے مفاد کو سامنے رکھا گیا ہے. بچوں کا مفاد کس کے پاس رہنے میں ہے، تو بچوں کی صحیح پرورش اور پرداخت ماں کے پاس ہو سکتی ہے. اس لیے شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ بچے ماں کے پاس رہے، اور بچوں کا خرچ اٹھانا ماں کے لیے دشوار ہوگا، اس لیے خرچ اٹھانے کی ذمہ داری باپ پر ڈالی گئی ہے. اور باپ کو بھی یہ حق دیا گیا ہے چونکہ اس کا رشتہ باقی ہے. علیحدگی سے، نکاح ختم ہونے سے باپ بیٹے کا رشتہ ختم نہیں ہو جاتا ہے، اس لیے باپ کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی خبرگیری کرے، دیکھ بھال کرے، ان کی وہ نگرانی کرے، تعلیم و تربیت کی فکر کرے. اور اگر عورت کی کہیں شادی ہو جائے یا بچے بڑے ہو جائیں، باشعور ہو جائیں، تو پھر باپ ان کو اپنے پاس لے سکتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ ضروری باتیں آ گئی ہیں، طلاق کی صورتیں، طلاق کے طریقے اور اس کے متعلقات کے بارے میں. اب کچھ باتیں اگر کو رہ گئی ہیں تو انشاءاللہ وہ سوالات کے ذریعے ان کو حل کیا جا سکے گا انشاءاللہ. انہی باتوں پر اتفاق کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سوال پوچھ سکتے ہیں؟ جی جی فرمائیے. ہاں جی جی جی، مبارات سے متعلق ایک سوال تھا ہمارا. جی جیسے آپ نے کہا کہ یہ میوچل کنسنٹ سے ہوتا ہے، میاں جی بیوی کے ارے آپسی یہ بھی تو سے، تو اس میں عدت بھی ہوگی نا؟ دیکھیے، ہر عدت تو صورت عورت میں کو پوری کرنی ہوگی. عدت ہر صورت میں لازم ہے، چاہے جی طلاق ہو، چاہے خلا ہو، چاہے مبارات ہو. جب نکاح جی ٹوٹے گا تو لازماً عدت عورت کو گزارنی ہے. جی. اس تعلق سے ہم نے، ہماری پوری بات سن لیجئے.
اس تعلق سے دیکھیے طلاق کی عدت تو ہم سب جانتے ہیں کہ اگر عورت کو ماہواری آ رہی ہے تو 3 ماہواری اس کی عدت ہے. خلا کے بارے میں بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ خلا کی عدت 1 مہینہ ہے. یہ صحابہ کے زمانے سے تابعین کے زمانے سے بعض علماء کی یہ رائے تھی کہ خلا کی عدت صرف 1 مہینہ ہے. لیکن اس زمانے سے بھی زیادہ تر صحابہ، زیادہ تر تابعین اور زیادہ تر فقہا کی رائے یہی ہے کہ خلا کی عدت بھی 3 ماہواری ہی ہے، 1 ماہواری صحیح نہیں ہے. تو علیحدگی کی چاہے جو صورت ہو، عدت اس میں لازماً گزاری جائے گی، اور عدت کا شمار اس وقت ہوگا جب علیحدگی ہو. اگر عورت 2 سال سے اپنے میکے میں ہے لیکن علیحدگی کی نوبت نہیں آئی ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جب دونوں الگ ہیں 2 سال سے تو عدت کی کیا ضرورت ہے. نہیں، جب علیحدگی باضابطہ ڈاکومنٹیشن اس کا ہو جائے، علیحدگی ہو جائے، چاہے طلاق ہو جائے، چاہے خلا ہو، چاہے مبارات ہو، اس دن سے عدت کو شمار کیا جائے گا. جی میرا سوال بھی ٹھیک ایک ہے. السلام علیکم سر. السلام علیکم. جی جی میرا سر سوال میرا یہ یہ کوشچن تھا کہ جو مبارک ہے تو اس میں بھی سر جو السلام علیکم. مبارک میں پوچھنا چاہوں گا، میں ایز این ایڈمن ایک ایک کر کے سوال پوچھا کریں. حمید صاحب جی. آپ محترمہ کو اجازت دیں، ان کی سوال شاید ختم نہیں ہوئی ہے تو جی میم آپ اپنے ٹھیک ہے. سوالات جلد از جلد ختم کریں. جی میرا سوال یہ ہے کہ جی جو ہے اگر مان لیجیے بچی ہے کسی کی ایک اور دونوں ہسبینڈ وائف کا طلاق ہو چکا ہے تو وہ بچی کی جی کسٹڈی کس کے پاس رہے گی کہ اگر بچی بڑی ہو جاتی ہے جب اس صورت میں؟ نہیں بتایا نا میں نے، لڑکی اگر ہے، بچی ہے تو بالغ ہونے تک یا عورت کی دوسری شادی ہو جائے اس وقت تک وہ ماں کے پاس رہے گی. اور اگر اس کے بعد کیا ہے تو اس کے بعد میں فقہا نے ایک کچھ ترتیب ایک بتائی ہے. اگر ماں کے پاس نہ رہے تو نانی کے پاس رہے گی، پھر دادی کے پاس رہے گی، پھر باپ کے پاس رہے گی. یہ فقہا نے ایک وہ ترتیب ایک بتائی ہے. لیکن آج کل جو فتویٰ دیا جاتا ہے وہ ہے کہ اگر عورت کی شادی دوسری جگہ ہو گئی ہے یا لڑکی بالغ ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ شوہر کو کسٹڈی یعنی کہ باپ کو وہ کسٹڈی لینے کی اجازت دے دیتے ہیں. جی السلام علیکم سر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی سر ایک کویشچن یہ تھا سر، آپ جو بولے طلاق احسان اور خلا کے بعد بھی دوبارہ نکاح کر سکتے جی نئے مہر کے ساتھ، جی تو جی جی اس میں کچھ ریسٹرکشنز یا ایکسیپشنز کچھ ہے سر؟ نہیں دیکھیے، ایک طلاق شوہر نے دی، جی عدت گزر گئی، جی دونوں آزاد ہو گئے. لڑکی چاہے کہیں اور شادی کر لے، لڑکا چاہے کہیں اور شادی کر لے. اور اگر جی دونوں پھر میاں بیوی کے حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی آپشن کھلا ہوا ہے، نئے مہر کے ساتھ دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے. سر مبارک میں اگر جو طلاق ہوتی ہے، اگر مہر باقی رہتی ہے تو سر مہر دینا لازم رہتا ہے. تو میں نے وہی بتایا کہ مبارات میں آپس میں دونوں کوئی بھی ٹرمز کنڈیشن طے کر سکتے ہیں. مہر دینا ہے یا نہیں دینا ہے، عورت معاف کر دے گی یا عورت لے گی، شوہر کتنا دے گا نہیں دے گا، کوئی بھی ٹرم کنڈیشن. چونکہ مبارات دونوں کی مرضی سے ہو رہا ہے، علیحدگی دونوں کی مرضی سے ہو رہی ہے، تو دونوں آپس میں کسی بھی ٹرمز کنڈیشن پر علیحدگی حاصل کر سکتے ہیں. جیسے السلام علیکم. جی ایک السلام علیکم کوشچن سر. تھا کہ اگر جی جی ان کا حضرت، نام ایک سوال یہ تھا کہ یہ جو ہوتا ہے میاں بیوی آپس میں طلاق دے دیتی ہیں، پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ راضی ہو جاتا ہے اور اس میں یہ کر لیتے ہیں کہ روزہ رکھ لیتا ہے، کہ روزہ رکھنے سے اس کا حق ادا ہوگا؟ نہیں روزہ کچھ نہیں ہے، روزے کا طلاق سے نکاح سے کوئی تعلق نہیں. میرا ایک السلام علیکم سوال سر. تھا السلام علیکم کہ حضرت اگر نکاح سوال یہ نامے تھا میں ایک ایک کر کے بولیں یہ آپ. میرا ایک سوال تھا کہ اگر سر جو عدت تک ان کا جو خرچہ ہوتا ہے بیوی کا، وہ شوہر پہ فرض ہوتا ہے شریعہ کے حساب سے، پر جی اس کی طرف سے فیصلے آتے ہیں کہ آپ کو پورے زندگی دینا ہوگا. اگر نکاح جی نامے میں مناسب رقم لڑکی نے لکھوا رکھی ہو تو جی وہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ اتنی رقم دے سکتے ہیں اگر نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو.
جی جی نہیں تو میں نے یہی کہا کہ زندگی بھر گزارا بھتہ لازم کرنے کے بجائے یہ تو ہو سکتا ہے کہ طلاق علیحدگی کے وقت مان لیجئے کہ علیحدگی کے وقت یہ طے کر لیا جائے کہ شوہر 5 لاکھ روپے دے گا. کوئی بھی رقم طے کی جا سکتی ہے جو یکمشت شوہر دے اور اس کا عورت سے رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. اگر ہم نے زندگی بھر گزارا لازم کر دیا تو وہ تو عورت تو متعلق رہی اس سے. تو گویا کہ علیحدگی کے وقت رشتہ ختم ہو جانا چاہیے. بعد میں مرد عورت کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. علیحدگی کے وقت کوئی بھی یکمشت رقم طے کی جا سکتی ہے. اور میرا اسی پہ ایک وہ تھا کہ جیسے کلا اگر عورت لیتی ہے اور کچھ مرد منع کرتے ہیں جی تو جو شادی ہے وہ ایک طرح کا معاہدہ ہے, اور اگر جی اس نکاح نامے میں وہ کوئی معاہدہ توڑتا ہے تو جی کلا کی پوری اجازت ہوتی ہے عورت کو. تو جی پھر اس میں اس طریقے سے بھی اگر نکاح نامے میں لکھا ہو تو اس بنیاد پہ بھی طلاق دیا, مطلب ان کو الگ کیا جا سکتا ہے. اگر لٹکا کے رکھے تو اس کو اس طرح سے روکا جا سکتا ہے. نہیں تو وہ دیکھیے وہ تو بات آ گئی کہ نکاح ہی کے موقع پر ایک آپشن تفویض طلاق کا شامل کر دیا جائے. وہ یہ کہہ دیا جائے کہ عورت کو طلاق کا حق دیا جاتا ہے. اگر عورت اپنے اوپر ظلم کو محسوس کرے تو وہ اپنے اوپر طلاق واجب کر سکتی ہے. تو یہ تفویض طلاق کی اگر شق کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ جو آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ پوری ہو جائے گی. جیسے اگر انہیں کچھ پوائنٹس لکھا ہے کہ میرے پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا اور انہیں ہاتھ اٹھا دیا تو کانٹیکٹ ٹوٹ گیا ایک طرح سے, تو ایسا کر سکتے ہیں کیا کہ کلا ہو دیکھیے جائے گی؟ دیکھیے آپ 50 شرطیں نکاح نامے میں لکھوا دیں, لیکن اگر شوہر اس پر آمادہ نہیں ہے تو وہ 1000 دوسرے اور طریقے بیوی پر ظلم ڈالنے کے تلاش کر لے گا. اسلامی شریعت پر اگر عمل کرنے پر لوگوں کو آمادہ کیا جائے تو ظاہر ہے کہ بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی, بیوی کو برا بھلا کہنے کی, گالی بکنے کی, ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے شوہر کو. تو شرائط میں اضافہ کیا جائے اور 10 شرائط کی جگہ 20 شرائط اور لکھوائی جائے نکاح نامے میں تو اس کو بھی لوگ پسند نہیں کریں گے. لوگ یہ کہتے, اگر میں اکثر یہاں مرکز کے مسجد میں نکاح میں پڑھاتا ہوں, طلاق کا ایک لفظ بھی اگر ہم اپنے کی تقریر میں کہہ دیں تو لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ ارے بھائی آپ نے نکاح کے موقع پر طلاق کی بات کیوں چھیڑ دی. تو عام طور سے سماج میں علیحدگی, طلاق اور شرائط یہ سب باتیں پسند نہیں کی جاتی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں تو شریعت پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کیا جائے کہ شرائط میں اضافہ کرنے کی بات کی جائے اور وہ نکاح نامے میں وہ ساری شرائط لکھوائی جائیں. یہ مناسب نہیں. ہلو السلام علیکم. میرا سوال یہ تھا کہ جی اگر السلام علیکم. حلالے پر تھوڑی روشنی ڈالیں. حلالہ تو میں نے عرض کیا تھا, دیکھیے میں نے عرض کیا تھا ایک مرد نے 3 طلاق دے دی, عورت آزاد ہو گئی, عورت کا کہیں اور نکاح ہو گیا, دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا یا کہ دوسرے شوہر نے بھی طلاق دے دی. اب عورت کے پاس آپشن کھلا ہوا ہے کہ وہ پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے اگر پہلا شوہر تیار ہے. اگر یہ خود بخود ہو جائے تو یہ جائز ہے. لیکن آج کل ہمارے سماج میں ہوتا ہے کہ 3 طلاق آدمی نے دے دی, مولوی صاحب کے پاس گئے, مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی تمہارا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے. اب یہ صاحب روتے گاتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی میرے تو 3 بچے ہیں اور یہ ہے وہ ہے, میں نے غصے میں طلاق دے دی تھی, کوئی آپشن آپ بتائیے. تو مولوی صاحب یہ بتاتے ہیں کہ بھائی حلالہ کا آپشن ہے, کوئی مرد کو نکاح کر لے اور پھر طلاق دے دے تو تمہارا اس سے نکاح ہو سکتا ہے. اس لیے تم کسی ایسے آدمی کو تلاش کرو, اس کو تیار کرو, کسی طرح وہ نکاح کر لے اور پھر طلاق دے دے. تو یہ جو کروانا ہے, جان بوجھ کے ایسے آدمی کو تلاش کیا جائے جو عارضی طور سے نکاح کر لے پھر طلاق دے دے, تو یہ جو کرنے اور کروانے کا عمل ہے اس کو حلالہ آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے, اور اسلامی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے, اس کی یہ بالکل حرام ہے. اللہ کے رسول نے ایسا کرنے اور کروانے والوں پر لعنت بھیجی ہے. السلام علیکم سر. میرا سوال یہ ہے کہ سوال یہ ہے آپ نے بولا کہ جدا ہونے کے بعد میوچل جدا ہونے کے بعد پھر شادی میں لوٹ سکتا ہے کیا؟ نہیں تو میں نے یہ کہا نا
خلا ایک طلاق بائن کے حکم میں ہوتی ہے. طلاق بائن کا مطلب ہوتا ہے کہ عورت کی مرضی سے دوبارہ ان دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے. ایک طلاق دی، ایک جب خلا ہو گیا تو ایک طلاق ہو گئی، ایک طلاق کا جو حق تھا وہ ختم ہو گیا. لیکن ایک طلاق کے بعد بھی دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے، نئے سرے سے نکاح ہوگا. نئے سرے سے نکاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے پہلا نکاح خوب دھوم دھام سے ہوا تھا اس طرح ہو، بلکہ جو نکاح کی جو منیمم ریکوائرمنٹ ہیں کہ دو مردوں کی موجودگی میں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی موجودگی میں دونوں بیٹھیں اور ایجاب و قبول کر لیں، ہو جائے گا نکاح. تو خلا کے سر، بعد دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے. جی اس میں جی، ایک ٹائم تھوڑا پیریڈ ڈاؤٹ نہیں ہے یہ کیا؟ تھا عدت کہ کے بعد چاہے 1 سال گزر جائے یا کچھ اور نہیں کچھ نہیں بھائی، خلا ہو گئی ہے 2 روز کے بعد دونوں کی آمادی ہو گئی ہے تو ان کا نکاح ہو سکتا ہے دوبارہ. 1 سال کے سر بعد بھی اگر ہو سکتا ہے. نہیں بھائی 1 سال نہیں، فوراً بھی نکاح ہو سکتا ہے. والوں میں نہیں مطلب جیسے ٹائم پیریڈ کا کوئی وہ نہیں ہے. نہیں کچھ نہیں اچھا، فوراً ہو ٹھیک. سکتا ہے. جی سر سر ایک بات اگر اور فائملی بتائیے. انسان ہو دو طلاق اور دیے سر، اس کے ایک بعد نکاح سوال یہ ہے کرانا کہ ضروری ہوتا ہے ایک سر؟ بار طلاق سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. دیکھیے، ایک طلاق میں نے بتایا، ایک طلاق دی کسی نے، عدت پوری ہو گئی، دونوں کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، دونوں آزاد ہو گئے. لڑکی اپنا کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، لڑکا کہیں اور نکاح کر سکتا ہے. ایک طلاق کے بعد بھی علیحدگی ہو سکتی ہے، یہ علیحدگی ہمیشہ کے لیے ہو سکتی ہے. البتہ شریعت کی خوبی یہ ہے کہ اس کے بعد میں پھر دونوں چاہیں تو ان کا نکاح ہو سکتا ہے. اور مذاق میں بھی تو جیسے دے دیا تو اس کی شریعت میں کیا ہے؟ جیسے مذاق میں کیا چیز کیا چیز جیسے مذاق میں ایک بار طلاق کہہ دے گی، طلاق دے دی، پھر اگر نہیں مانا گیا کہ مان لو مذاق میں تھی وہ طلاق، پھر کیا ہوگا؟ نہیں تو مزہ دیکھیے، حدیث میں کہا گیا ہے صاف الفاظ، دیکھیے حدیث میں کہا گیا ہے صاف الفاظ میں 3 کاموں میں مذاق نہیں ہوتا ہے. نکاح میں مذاق نہیں ہوتا ہے، طلاق میں مذاق نہیں ہوتا ہے، اور اس زمانے میں غلامی کا رواج تھا تو کہا گیا کہ غلامی میں بھی، کہ غلام کو آزاد کرنے میں بھی کوئی مذاق نہیں ہوتا. کسی نے کہا میں نے طلاق دی اور پھر کہا کہ نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، تو مذاق کا اعتبار نہیں ہوگا. میرا ایک سوال یہ ہے، السلام علیکم. کیا سر ہم اس حلالہ کی اس لعنت سے بچنے کے لیے کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہے اس کی شگ میں ہی ایسا رکھا جائے گا کہ جو اکثر یہاں پر حنفی مذہب کے مطابق طلاق دی جاتی ہے کہ ایک ہی مجلس کے 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، جی کیا ہم وہ آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جی عورتوں کے بارے میں یا جو اسلامی قوانین کے بارے میں جو انگلیاں اٹھتی ہے کہ یہ عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کیا ایسا پاسبل نہیں ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ ایک قانون ہی ایسا بنائی کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو کالعدم قرار دیا جائے، اور علماء اہل حدیث اور علامہ ابن تیمیہ اور وہ والے اقوال جو ہے اس کے مطابق جو ہے جس کو ہم طلاق احسن بولتے ہیں اس کو اب کنسیڈر کیا جائے گا حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ دیکھیے کوئی بھی طلاق دینے کے بعد کالعدم نہیں ہوتی ہے. طلاق تو ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی ایک سانس میں 3 طلاق دے تو اس میں جو یہ آپشن ہے اہل حدیث حضرات کا ہے، علامہ ابن تیمیہ کا ہے، ابن قیم کا ہے، تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ موجودہ ہندوستان کے موجودہ حالات میں جبکہ جہالت عام ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 3 طلاق نہیں دیں گے تب تک طلاق ہوگی نہیں. ایسی صورت میں اہل حدیث حضرات کے مسلک پر عمل کیا جا سکتا ہے. تو میرے پاس جو مسائل ایسے آتے ہیں میں تو اس میں یہی فتویٰ میں دیتا ہوں. اگر کسی نے 3 طلاق ایک ہی موقع پر دے دی ہے تو میں اس میں یہی دیتا ہوں فتویٰ کہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے، اور اگر وہ رجوع کرنا چاہے شوہر تو رجوع ہو سکتا ہے. تو میرا ایک سوال یہ ہے، مولانا صاحب میں اصل میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہر کوئی عالم تو اب ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی جیسے تو نہیں ہے. بہت سارے ایسے بہت متشدد ہوتے ہیں جو کسی بھی صورت میں جس حلالے کی آپ نے بات کی، جس حلالے کے بارے میں قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں لعنت آئی ہے، بہت سارے مسائل، بہت سارے ایویڈنسز ہمارے پاس ایسی آتی ہیں کہ ایسے ہی حلالے کروائے جاتے ہیں. نہیں تو اس سے بچنا کے لیے کیا ہم میرا ایک سوال ایسا یہ نہیں کر ہے، سکتے ہیں؟ جی بالکل بالکل آپ کی بات صحیح ہے، آپ کی بات صحیح ہے. بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ایک ہی طلاق کا فتویٰ دینا چاہیے. السلام علیکم سر.
جی بھائی السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا ایک سوال یہ ہے کہ ایک کشمیر کے اندر ایک کانسیپٹ چلتا ہے ہاف وڈو، جو کہ جی 7 سال سے جن کے شوہر نہیں آتے ہیں لوٹ کر یا 10 سال سے، تو جی ان کو ہاف وڈو مانا جاتا ہے. تو سر جی اس چیز کا شریعت میں کیا مقام ہے سر، اس پہ دیکھیے بتائیے ذرا. شریعت میں امام مالک کے مسلک میں یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر غائب ہو گیا ہو 4 سال برابر پوری محنت سے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی. اگر 4 سال تک اس کے بارے میں کچھ اتا پتہ نہیں لگا تو قاضی اس نکاح کو ختم کر دے گا اور عورت کو دوسرا نکاح کرنے کا حق حاصل ہوگا. میرا تو اس سوال پر یہ عمل ہے کہ جی جو نوٹس کے ذریعے شکریہ سر، شکریہ. جی میرا سوال ہے سر، میرا جی سوال بتائیے. ہے. ہلو جناب جب کوئی ایک سوال کر رہے ہو تو پلیز مداخلت نہ کریں. میرا سوال جی یہ ہے کہ جو کو بھی نوٹس کے ذریعے آج کل دیے جا رہے ہیں نوٹس کے جی ذریعے، آپ اس جی میں آج کل لکھ کے بھیج دیتے ہیں نوٹس کے ذریعے کہ وکیلوں کے ذریعے بھجوایا جاتا ہے کہ میں تم کو پہلا طلاق دیتا ہوں. کیا یہ جی طلاق درست ہے؟ نہیں تو اگر کسی نے طلاق، دیکھیے آدمی خود طلاق دے سکتا ہے اور جی اپنے کسی واسطے سے بھی طلاق وہ بھجوا سکتا ہے. ظاہر ہے کہ وکیل جو نوٹس بھیجتا ہے وہ اپنی طرف سے تو نہیں بھیجتا ہے، جی بالکل بے شک. اس سے شوہر نے کہا ہے کہ تم میری طرف سے طلاق کا نوٹس بھیجو، تو جی ظاہر اچھا ہے کہ اس میں شوہر کی مرضی شامل ہوتی ہے. اس لیے اگر وکیل کوئی نوٹس بھیجتا ہے تو اس کو طلاق مانا جائے گا. اچھا، اس میں ایک اور اس میں یہ کنڈیشن جوڑ دی جاتی ہے نوٹس کے اندر عموماً کہ اگر 1 مہینے ٹائم دیا جاتا ہے پہلے طلاق کے لیے، جی اگر تم نے اس کا ریپلائی نہیں کیا تو ہم سمجھیں گے تو دوسری طلاق مان دی جاتی ہے. کیا یہ مناسب رہے گا یہ چیز نہیں، یہ سوچنا؟ مناسب نہیں ہے. ہر بار نئے سرے سے نوٹس بھیجنا چاہیے. اور جیسا کہ میں نے یہ بات کہی کہ بھائی ایک ہی طلاق دینے کے بعد عدت جب گزر گئی تو رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، تو پھر کیوں دوبارہ نوٹس اور تیسرے بار نوٹس کیوں بھیجا جائے؟ جب جی ایک ہی اچھا. طلاق سے رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے اور اس میں یہ آپشن باقی رہتا ہے کہ مان لیجیے 2-4 سال کے بعد پھر دونوں کا رشتہ کہیں نہیں ہو پایا اور پھر دونوں میں آمادگی ہو گئی کہ ہم پھر میاں بیوی کی حیثیت سے ہم رہ سکتے ہیں، تو یہ جی شریعت اچھا. کے جو مسائل ہیں اس میں تو انسانوں کے لیے ہمدردی پائی جاتی ہے. تو اس لیے یہ بیداری لانے کی ضرورت ہے کہ ہرگز اگر انبن ہو گئی ہے شوہر بیوی میں تو صرف ایک طلاق دی جائے. ایک طلاق سے زیادہ کبھی ہرگز طلاق دینے کی کوشش نہ کی جائے. ایک ہی طلاق سے ان میں ہمیشہ کے لیے علیحدگی ہو سکتی. اور ایک آخری سوال ہے میرا مولانا صاحب، جی آخری سوال ہے میرا جی کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی، بول دی ہے، غصے میں نے کچھ بھی جی بول دی، طلاق بول دی، جی اور عدت کے ٹائم سے پہلے اس نے دونوں کے بیچ میں وہ بات چیت ہو گئی اور دونوں نے ایک دوسرے رجوع کر لیا، کیا جی یہ ایک طلاق رہے گی، ختم ہو جائے گی ایک طلاق جو دی نہیں، تھی؟ طلاق کا حق تو ختم ہو گیا. جی اچھا. طلاق دینا یہ ربر کی طرح نہیں ہے کہ کاغذ پہ لکھا تھا ہم نے ربر سے مٹا دیا تو وہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے. شریعت نے جو حق دیا تھا ایک حق اس نے ختم کر لیا. اب جی اس کے اچھا. پاس ایک حق اور بچہ ہے. اگر آئندہ 2-4 سال کے بعد پھر ان میں انبن ہوئی، لڑائی ہوئی اور پھر شوہر نے طلاق دے دی تو دوسری طلاق کا حق بھی ختم ہو جائے گا. اور پھر اگر دوبارہ تیسری مرتبہ اگر اس نے طلاق دی تو ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم ہو جائے گا. تو ایک طلاق دینے کے بعد وہ طلاق تو واقع ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، لیکن شریعت نے آپشن رکھا ہے کہ طلاق کے بعد بھی دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، شکریہ. شیخ خلا کی عدت میں اور تیسرے طلاق کی عدت کے بعد میں کیا رجوع ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں نے عرض کیا نا، خلا ایک طلاق کے حکم میں ہے. آدمی نے ایک طلاق دے دی پھر رجوع کر لیا، دوسری مرتبہ خلا ہو گیا تو خلا کی حیثیت دوسری طلاق کی ہوئی اور وہ بائن ہوئی، یعنی کہ آئندہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے کے لیے عورت کی مرضی ضروری ہے. السلام علیکم. کیا طلاق کے احسان کے اکارڈنگ پریگنینسی کی حالت میں یا ماہواری کی حالت میں طلاق دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے میں نے بتایا نا، وہ طلاق بدعت ہے. حمل کی حالت میں طلاق دینا طلاق بدعت ہے، ماہواری کے حالت میں طلاق دینا طلاق بدعت ہے، غیر شرعی ہے. اللہ کے رسول نے اس سے روکا ہے، منع کیا ہے. لیکن فقہا کہتے ہیں کہ وہ ویلڈ ہے. اگر کسی نے ماہواری کی حالت میں یا حمل کی حالت میں طلاق دی، اس نے غلط کام کیا ہے، غیر شرعی کام کیا ہے،
لیکن وہ ویلڈ ہے، اس کی طلاق مانی جائے گی، طلاق ہو جائے گی. جی ایک میرا سوال ہے، اگر میاں بیوی رہتے ہیں ایک ساتھ، جناب رک جائیں ایک محترمہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کہتے ہیں کہ میرا شوہر عبادت نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا ہے، اب بہت سارے عبادات کے مسائل ہوتے ہیں، ان حالات میں کیا ان کا نکاح انٹیکٹ رہتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے بلا؟ دیکھیے، نکاح ایک ایگریمنٹ ہے، جب تک اسے باقاعدہ ختم کرنے کی کوشش نہ کی جائے وہ ہرگز نہیں ختم ہوگا. شوہر چاہے جتنا بددین ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، روزہ نہ رکھتا ہو، کوئی لیکن کافر اس کی وجہ سے نکاح ختم نہیں ہوگا. اگر دونوں میں سے کوئی کافر ہو جائے یا دین چھوڑ دے، مطلب ہاں، تو اگر کافر ہو جائے اور اس کا کفر علانیہ ہو، اس کا کفر علانیہ ہو، کہے میں اسلام چھوڑ رہا ہوں، تب جا کے اس کا نکاح ختم ہوگا. ان حالات میں کیا اگر شوہر کبھی کبھار اپنی بیوی کو کہے کہ آپ میری ماں ہو، آپ یہ کیا کریں گے اس کو؟ یہ سب بیوقوفی کی یہ سب بیوقوفی کی باتیں ہیں. ماں کہنے سے عورت ماں نہیں ہو جاتی. کوئی کہے گا کہ آپ میری بہن ہو، یا اس ارے طرح کی وہی تو کر رہا ہوں ماں، بھائی یہ بیوقوفی کی بات ہے، یہ واحد کی بات ہے، یہ سب خرافات کی بات ہے، لغو بات ہے. لغو بات سے رشتہ نہیں ختم ہو جاتا. السلام علیکم سر. سر جی غیر السلام. مسلم سے نکاح کرنا جائز ہے کیا؟ نہیں جائز ہے. دیکھیے اسلام میں یہ ہے کہ مطلب نکاح لوگ جو ہے وہ اس حساب سے کر رہا ہے، اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت کہ آپ اپنا تو دھرم اپناؤ، ہم اپنا پر دھرم اپناتے ہیں. نہیں تو یہ جائز. دیکھیے اگر کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم نوجوان سے شادی کرتی ہے تو اس نے ایک گناہ کا کام کیا. ایک اگر وہ غلط اپنے بچوں کو اسلام کے راستے پہ چلاتی ہے، اس کے بچے مسلمان بنتے ہیں اور ان کی نہیں نسلیں ناتی نواسی وہ بھی مسلمان بنتے ہیں، تو ہم اس سے نہیں ہماری آپ پوری بات سن لیجئے. دیکھیے کوئی مسلمان لڑکی غیر مسلم مرد سے شادی کر لے تو اس نے ایک گناہ کا کام کیا، بدکاری کا کام کیا، لیکن وہ مرتد نہیں ہو گئی. اگر وہ اسلام پر قائم ہے، اللہ کو مانتی ہے، رسول کو مانتی ہے، آخرت کو مانتی ہے، تو اسے مسلمان سمجھا جائے گا. ایسی مسلمان عورت سمجھا جائے گا جو کہ برابر ایک گناہ کا کام کر رہی ہے. تو اگر ان کی اولاد ہے اور اولاد اسلام پر قائم ہے تو اچھی بات ہے. اور اگر مطلب ایسی ناتن واتن آگے کی نسلیں، وہ ایک ہندو پریوار کی پوری نسلیں مسلمان بن گئی، مطلب ہاں بلڈ تو میں نہیں ہے لیکن اسلام پہ چل رہے ہیں آگے تک. بالکل، تو مسلمان ان کو سمجھا جائے گا. تو اس لڑکی کو کیا سمجھ رہا ہے جس نے اپنی نسلوں کو مسلمان بنایا، نانی بھی بن گئی وہ ہاں. لڑکی کو بھی مسلمان ہی سمجھا جائے گا کہ اس نے ایک گناہ کا کام کیا ہے. حضرت جیسے جی آپ نے کہا کہ اگر کوئی لڑکی مسلم لڑکی یعنی غیر مذہب جی میں شادی کرتی ہے تو گناہ کا کام ہے. اگر یہی کیس میں اگر کوئی لڑکا غیر مسلم سے شادی کرتی ہے تو اس کیس میں کیا ہے؟ کون شادی کرتی ہیں؟ کوئی مسلم لڑکا غیر مسلم قوم سے غیر مسلم لڑکی تو سے اگر شادی کرتا ہے، اس تو کیس بھی میں غلط گناہ کام ہے. ہے یا نہیں؟ جی 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 بالکل. دیکھیے اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ شوہر بیوی الگ الگ مذہب کے ماننے والے ہوں. تو چاہے لڑکی مسلمان ہو، لڑکا غیر مسلم ہو، لیکن وہ جو یا لڑکی ہے لڑکا بعد میں مسلمان ہو مسلم بن لڑکی جاتی ہے، شادی کرنے کے بعد دونوں وہ مسلم صورتوں بن میں جاتی ہے یہ نکاح لڑکی. جائز نہیں. دونوں صورتوں میں یہ نکاح جائز نہیں. جی سر ایک سوال کرنا تھا. جی جس طرح طلاق کی 3 طلاق کی حد ہے، اسی طرح کیا خلا کی بھی کوئی حد ہے؟ بھائی خلا کی حد کیا ہوگی؟ بھائی لڑکی شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے تو شوہر کو حق نہیں ہے کہ اس عورت کو روک کے رکھے. عورت خلا کی ڈیمانڈ کرے تو شریعت کہتی ہے کہ مرد کو لازماً اس کی ڈیمانڈ کو مان لینا چاہیے. نہیں پھر جیسے ان لوگوں کا پھر اس نے خلا چاہیے اس نہیں طرح تو سے میں نے کوئی کہا نا، خلا کی حیثیت ایک طلاق کی ہے. خلا اچھا کی حیثیت ایک طلاق کی ہے. ایک طلاق اگر خلا ہو گیا تو گویا کہ ایک طلاق ہو گئی. لیکن یہ وہ طلاق ہوتی ہے جس میں دوبارہ نکاح عورت کی مرضی سے ہو سکتا ہے. اگر عورت کی مرضی نہیں ہے تو پھر وہ نکاح نہیں ہو سکتا دوبارہ. السلام علیکم. رضی الدین ندوی
का लेक्चर चल रहा है जी, मामूली बात नहीं है। इंडिया का टॉप जी फरमाइए। 8 दिन का प्रोग्राम है। अगर कोई फैमिली 3 दिन हो गए। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हिलना बेटे जरा, बोले तो मम्मा। अरे मेरे हाथ रहे तो भी हिलना। मैं भी बोला तुम सब बच्चों को ला लो, खाने पे बैठो। एक्सक्यूज मी, प्लीज स्विच ऑफ द माइक एटलीस्ट। जी अगर किसी के पास लड़की होती है निकाह के 2 साल के बाद और वो लड़की को लेके जाके अपने वालिदैन के पास रखते हैं और माँ बाप के पास रखते हैं और कहते हैं कि आपके यहाँ लड़की हुई है, आपकी लड़की ने लड़की को जन्म दिया है तो इसीलिए हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं और पेरेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि 5 साल के इंतजार के बाद कि प्लीज अपनाइए, ये आपकी लड़की है, आपकी औलाद है। बट ऐसे सूरत में पेरेंट्स जब बूढ़े ज़ईफ रहते हैं तो उन्होंने कहते हैं अपने पर्सनली खुदा ले लेते हैं। जब खुला लेते हैं लड़की का दोबारा निकाह हो जाता है तो जब पहला शौहर कोर्ट के जरिए लड़की की कस्टडी, अपनी बेटी की कस्टडी लेने के लिए वो कोर्ट में अप्लाई करते हैं, हाई कोर्ट में, और कहते हैं कि ये लड़की मुझे चाहिए और मैं नहीं चाहता कि मेरी लड़की वहाँ पे दे। 5 साल के बाद 5 साल के बाद वो कोर्ट के जरिए करते हैं और जब हाई कोर्ट के जरिए वो लड़की को हर 8 दिन 10 दिन में हियरिंग के लिए बुलाते हैं तो ये चीज शरीयत के हिसाब से कैसे ये रहेगा? क्योंकि वो लड़की अभी फिलहाल एज ए स्टूडेंट मेरे पास एक केस आया है तो ये चीज हम लोग हर हियरिंग को 1 वीक 10 डेज में बुलाते हैं और ये मासूम लड़की को एक कोर्ट में इधर उधर घूमते रहते हैं, तो ऐसे क्या करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल शौहर की जिम्मेदारी है कि चाहे लड़का पैदा हो चाहे लड़की पैदा हो, वो औरत को ब्लेम करना बिल्कुल सही नहीं है। बल्कि मेडिकल साइंस ने तो ये साबित कर दिया है कि लड़की पैदा होगी या लड़का पैदा होगा, इसमें औरत का कोई रोल नहीं होता है। औरत बिल्कुल ब्लैंक होती है। शौहर के स्पर्म में ऐसे क्रोमोसोम होते हैं, एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम होते हैं, उसकी वजह से या तो लड़की पैदा होती है या लड़का पैदा होता है। तो ये लड़की पैदा हुई है इसलिए शौहर की तरफ से ब्लेम किया जाए कि चूंकि ये लड़की पैदा हुई है और ये लड़की आपकी बीवी को मैं नहीं रखूंगा इसलिए उसकी अब बच्ची को भी ननिहाल वाले ही रखे, ये बिल्कुल गलत है, गैर और शरई है। ये शौहर की तरफ से एक गलत बात है। एक बात मैं अर्ज कर दूं कि इस्लामी शरीयत में जब ये बच्ची जब बालिग हो जाए तो अगर शौहर उसकी कस्टडी लेने के लिए केस करे तो शरीयत में एक बात ये भी कही गई है कि लड़की से पूछा जाएगा, वो बच्ची से पूछा जाएगा कि तुम अपनी माँ के पास रहना चाहती हो या अपने बाप के पास रहना चाहती हो। अगर वो बच्ची कह दे कि नहीं मैं अपनी माँ के पास रहना चाहती हूँ तो इस्लामी शरीयत में भी ये कहा गया है कि बाप को हक नहीं है कि वो क्लेम करके बच्ची को अपनी कस्टडी में लेने की कोशिश करे। इस्लामी शरीयत की जितनी रूलिंग है उसमें इस बात को सामने रखा गया है कि लड़के या लड़की का किसके पास रहना उसके हक में फायदेमंद है। अगर अदालत ये देखे, काजी ये देखे कि बाप तो आवारा है या कुछ कमाता नहीं है या उसके अखलाक सही नहीं है, तो कोर्ट ये फैसला कर सकता है बाप के खिलाफ कि बाप को बच्ची को बाप की कस्टडी में नहीं दिया जाएगा। तो शरीयत ने जो ऑप्शंस जितने रखे हैं उसमें ये देखा है कि लड़की या लड़के का आइंदा जिंदगी में किस सूरत में वो अच्छी तरह गुजारा कर सकता है, इन सब को देखते हुए फिर अदालत की तरफ से रूलिंग हो सकती। सर मेरा एक बारे में कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक दे बैक वक्त एक ही मजलिस में, जैसे कि आपने फरमाया में कि एक बैक वक्त 3 तलाकें दे, सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसका माखज़ क्या है। अगर हम सूरह बकरा में देखेंगे कि कुरान में आया है वाज़िया, वहाँ पे ये बयान फरमाया गया है कि
तलाक मर्रतान, तलाक 2 मर्तबा है, और वहाँ पे तलाक देने का तरीका भी फरमाया है अल्लाह ताला ने कुरान में। तो सर जब भी कुरान में इतना क्लियर है कि हम तलाक किस तरीके से दें, सर then why should we switch to other sources when Quran is clear about this issue? देखिए, अगर कोई बात कुरान में क्लियर कट है तो उसमें पूरी उम्मत का इख्तलाफ नहीं है। नमाजें दिन भर में कितनी हैं? 5 नमाजें हैं, उम्मत में किसी का इख्तलाफ नहीं है। फज्र में 2 रकतें हैं, उम्मत में किसी का इख्तलाफ नहीं है। तो ये जो आप कह रही हैं कि कुरान में क्लियर कट है, तो कुरान में देखिए, दीन का कोई भी हुक्म कुरान और हदीस दोनों को मिला के निकाला जाता है। कुरान में ये कहा गया है कि तलाक मर्रतान, कि तलाक देने का हक 2 मर्तबा है। अगर किसी ने तीसरी मर्तबा तलाक दी तो फिर वो औरत से हमेशा के लिए महरूम हो जाएगा। लेकिन हदीसों में, अहादीस में सराहत से आया, कुछ हदीसें ऐसी भी हैं कि जिनमें कि किसी शख्स ने 3 तलाक दी, उसको 3 ही तलाक माना गया। इसका मतलब ये है कि कुरान का जो बयान है वो इतना क्लियर कट नहीं है कि उसमें उम्मत में 2 राहें न हो। उलमा ने कुरान पर भी गौर किया है और अहादीस पर भी गौर किया है। सब पर गौर करने के नतीजे में 2 तरह की राय हो गई हैं। कुछ उलमा की राय ये है कि एक मौके पर आदमी चाहे जितनी तलाक दे एक ही मानी जाएगी, लेकिन कुछ उलमा कहते हैं कि नहीं, आदमी अगर एक ही मौके पर एक से ज्यादा तलाक दे तो वो भी वैलिड होंगी। तो ये गोया कि जो 2 ओपिनियन हैं, ये 2 ओपिनियन इसीलिए हैं कि सिर्फ कुरान नहीं बल्कि कुरान के साथ जो अहादीस आई है तलाक के मौजू पर, जितनी अहादीस आई हैं उन तमाम अहादीस का मुताला करने के नतीजे में ये 2 राहें उलमा की कायम हुई हैं। तो बहरहाल जहाँ जहाँ उलमा का इख्तलाफ है उसमें से हालात को देखते हुए कोई भी एक राय इस्तेमाल की जा सकती है। उलमा ये कहते हैं कि दोनों रायों में से ऐसा नहीं है कि एक राय 100% सही है, दूसरी राय 100% गलत है, ये नहीं है। उलमा की 2 राय हैं, दोनों राय सही हो सकती हैं। जो आदमी उनमें से किसी एक राय को कबूल करना चाहे उसको इख्तियार है। सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा एक सवाल था। हमारे मुआशरे में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका मिसयूज करते हैं कुछ आदमी। जैसे उनको शादी करने का हक है, कोई नहीं शादी करे, 4 शादी, लेकिन जिस आदमी को ये पता है कि मेरी शादी की वजह से मेरी औरत तलाक ले लेगी मुझसे, बहुत सी औरतें ऐसी होती है जो ले लेती हैं, तो उनको सही नहीं लगता है कि हमारी बीवी तलाकशुदा हो जाएगी और हम दूसरी शादी करके खुश हो रहे हैं, तीसरी शादी कर रहे हैं। और जो आदमी 2-3 शादी करते हैं तलाक देते रहते हैं, मतलब चौथी कर ली तलाक दीजिए, अभी 3 शादियों की तलाक। तो ऐसे आदमियों के ऊपर भी तो कुछ होना चाहिए ना एक्शन, कि चेंज करें इन लोगों के लिए जो मिसयूज कर रहे हैं शादी के कॉन्सेप्ट का। देखिए, मैं एक बात अर्ज करूं, एक तो दुनिया के हर कानून का मिसयूज भी होता है। तो मिसयूज जब होता है, अगर इस्लामिक, देखिए इस्लाम का जो कानून है उसका कोई मिसयूज करेगा तो अगर इस्लामी स्टेट होगी तो इस्लामी स्टेट ऐसे आदमी को सजा देगी। ये मसाइल इसलिए हो रहे हैं पैदा कि जो लोग इस्लामी कानून की मुखालफत करते हैं वो सजा से डर उनको कुछ नहीं होता है। दूसरी बात मैं ये अर्ज कर दूं, इस्लाम के जो कानून हैं वो औरत की हमदर्दी के कानून हैं, मर्द को सजा दी गई। ये मेरे इस पॉइंट को आप गौर से सुनिए। अगर इस्लामी तालीमात पर अमल हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 23 साल आपकी नबूवत का ज़माना था, एक मर्द या एक औरत, एक नौजवान लड़की, एक नौजवान लड़के की मिसाल ऐसी नहीं मिलती है कि वो निकाह करना चाहते हों और उनको निकाह न हो पाया हो। एक औरत को तलाक हुई, उसका फौरन दूसरा निकाह हो गया, दूसरी तलाक हो गई, तीसरा निकाह हो गया, औरत के शौहर का इंतकाल हो गया, उसका फौरन दूसरा निकाह हो गया। अगर ये निकाह इतना आसान समाज में हो जाए कि औरत कभी बगैर जोड़े के वो नहीं रह सकती, तो इसमें तो हर निकाह में औरत को महर मिलेगा।
تو یہ کسی عورت سے محروم ہونا یہ مرد کے لیے سزا تھی کہ دیکھو تم کو طلاق کا آپشن دیا گیا ہے، اگر تم نے 1 بار 2 بار 3 بار اگر نہیں مانے تو تم اس عورت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤ گے. اور عورت کے لیے آپشن کھلا رہتا تھا کہ اس کا دوسرا نکاح لازمن ہو جائے گا. تو اگر کوئی سماج اتنا آسان ہو جائے جس میں کہ نکاح اتنا آسان ہو جائے تو پھر عورتوں کے لیے کوئی مصیبت نہیں رہے گی. جی آج کا سماج ابھی کچھ گھنٹے پہلے ابھی ایک کرائم ہوا ہے شاستری پارک کی طرف. اس آدمی کے پہلے 2 طلاق ہو چکے ہیں 2 بیویوں سے، اور تیسری بیوی کے بچوں کے ساتھ اس نے کیا کرا، پارک میں لے جا کے اس کی دونوں آنکھیں نکال کے اس کا منہ کچل دیا. تو بہرحال یہ سب تو ایسے لوگوں کو مطلب تو تیسری سزا شادی دی کر جانی رکھی تھی چاہیے. اس نے، تیسری شادی اس میں بھی ایسا حال کرا اس نے. تو بہرحال ایسے لوگوں کو تو قانون کے دائرے میں لانا چاہیے اور سخت سے سخت ان کو سزا دلوانے کی کوشش کرنی چاہیے. سر میرا ایک سوال تھا. جی ہیلو. جی فرمائیے. اگر کوئی شخص قاضی کے تھرو اگر 2 طلاق دیتا ہے، ٹھیک ہے، جی، اور اس کے بعد میں بیوی کو رجوع کرنے کا موقع ہے، جی بیوی نے رجوع کرنے کی کوشش کی، جی لیکن شوہر اگر وہ جو نکاح ہے وہ رجوع نہیں کر رہا ہے، اور جی اس کے بعد میں عدت کا جو وقت ہے وہ گزر چکا ہے، جی تو ایسے حالات میں وہ جو طلاق ہے وہ مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ ٹھیک ہے. دیکھیے آپ کی کئی باتیں صحیح نہیں. قاضی کے ذریعے طلاق دینے کی کیا ضرورت ہے جب مرد کو اختیار ہے کہ وہ اگر بیوی کو رکھنا نہیں چاہتا ہے وہ طلاق دے. تو شوہر قاضی کے پاس کیوں جائے گا کہ تم میری بیوی کو طلاق دو؟ دوسری بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ شوہر بیوی دونوں مل کے رجوع کا فیصلہ کریں گے. اگر طلاق دی گئی ہے تو شوہر ہی کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ رجوع کرے یا نہ کرے. اگر عدت کے اندر شوہر رجوع کر لے گا تو دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں. اگر عدت کے اندر شوہر نے رجوع نہیں کیا تو ان کا رشتہ ختم ہو جائے گا. اگر اس نے 1 ہی طلاق دی ہے یا 2 طلاق دی ہے اور عدت بھی پوری ہو گئی گزر گئی تو عورت آزاد ہو گئی. لیکن بعد میں اگر دونوں پھر میاں بیوی کی حیثیت سے رہنا چاہیں تو پھر دونوں کے درمیان نکاح ہو سکتا ہے. اچھا، مطلب آپ کا کہنا ایسا ہے کیا اگر اس ابھی جو ہم لوگوں نے جو ڈسکس کیے اس میں شوہر کوئی کسی بھی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، اس کا اختیار ہے، جی اس کو اختیار ہے، برابر نا؟ جی اچھا، اور پھر وہ رجوع بھی کر سکتا ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے عدت کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے، اور عدت اگر گزر گئی تو اس کے بعد میں دونوں کا نکاح پھر سے ہو سکتا ہے. جی شکریہ سر. جی طلاق کے بعد اگر 3-4 سال کی بچی کی کسٹڈی ماں کے پاس ہے اور ماں دوسری شادی کر لیتی ہے تو باپ کیا بچی کو لینے کے لیے کلیم کر سکتا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ جی اسی لیے باپ کلیم کر سکتا ہے. عورت کی شادی جب حدیث میں آیا ہے کہ اگر ماں کی شادی دوسری جگہ ہو جائے تو پھر باپ اس کو کلیم کر سکتا ہے. السلام علیکم سر. السلام ورحمۃ اللہ. جی سر میری ایک ریکویسٹ ہے جو آپ نے مینشن کیا اپنی اس پریزنٹیشن میں بھی جو دن میں بھی ہمیں ملی ہے. جی تو سر اس میں آپ نے بتایا کہ اگر ایسا کچھ مسئلہ ہے کہ یہ انبن نہیں ہو رہی ہے تو شوہر اور بیوی کے درمیان جو آپ نے اس میں پیٹرن مینشن کیا ہے کہ پہلے وہ آپس میں صلاح مشورہ کرے، پھر وہ اپنے وہ مطلب خواہگاہ الگ الگ کرے. جی تو اس میں آپ نے لکھی ہے ریسنٹلی ایک کتاب بھی آئی ہے اس پہ، تو جو آپ مینشن کر رہے ہیں کہ ہلکی جو جسمانی یہ سرزنش مینشن کر رہے ہیں، تو اس کے ریلیٹڈ ایک کتاب آئی ہے اینڈری مارو کی جو کنٹروورسیز ان اسلام. تو اس کو ذرا مطلب اپنے الفاظ میں سر بیان کیجئے کہ یہ کس حد تک کی مطلب جو آپ نے مینشن کی حلقی جی ٹھیک ہے. میں دیکھیے بتاتا ہوں. قرآن میں جو 3 آپشن شوہر کو دیے گئے ہیں، اگر بیوی کی طرف سے سرکشی کا مظاہرہ ہو تو وہ بیوی کو پہلے سمجھائے بجھائے. اگر بیوی نہ مانے تو خوابگاہ میں بستر میں الگ ہو جائے. اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ایسا نہیں ہے کہ شوہر اپنا بستر الگ کر لے.
نہیں، بلکہ ایک بستر میں رہتے ہوئے وہ شوہر کی طرف توجہ وہ نہ کرے تو بیوی کے لیے بہت بڑی یہ سزا ہوتی ہے کہ شوہر پاس میں موجود ہے، ایک بستر پر موجود ہے، اس کے باوجود بھی شوہر اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا ہے۔ تیسری بات کہی گئی ہے کہ عورت کو مارے، اگر عورت اس کے باوجود بھی وہ نہ سدھرے تو عورت کو مارے۔ قرآن میں لفظ ہے وَضْرِبُوهُنَّ، لیکن اس کا مطلب لوگوں نے سمجھنے میں لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ مارنے کا مطلب بیوی کی ہڈی توڑنا نہیں ہے کہ بیوی کو اتنا مارے، ڈنڈے سے مارے کہ وہ بے دم ہو جائے، ہاتھ پر اس کے توڑ دے، نہیں۔ بیوی کو مارنے کے بعد یہ کہی گئی ہے کہ گویا کہ شوہر کی طرف سے اظہار ہو کہ وہ بیوی سے بہت سخت ناراض ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ایک بہت مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو مارنے کا حکم دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے شوہر کے ہاتھ میں ایک مسواک ہو اور وہ مسواک کو پکڑ کے بیوی پر مارے اور اس کو ڈانٹ کے کوئی بات کہے، تو یہ بتائیے کہ مسواک ہلکا سا بیوی کو چھو دینے سے عورت کو کتنی زیادہ تکلیف ہوگی۔ تو یہ جو مارنے کی بات کہی گئی ہے یہ صرف عورت سے شدید ناراضی کا اظہار کرنے کے لیے ہے، عورت کو سزا دینے کے لیے نہیں ہے، عورت کو جسمانی تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ناراضی کا اظہار کرنے کے لیے ہے۔ تو یہ تو خود حدیث میں ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے اپنی بیویوں کو مارا، وہ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور شکایت کرنے لگیں کہ ہمارے شوہروں نے ہم کو مارا ہے۔ اللہ کے رسول نے ان تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، ان کے درمیان تقریر کی اور یہ فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے بیویوں کو مارا ہے وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ تو گویا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں جو مارنے کا تذکرہ ہے وہ گویا کہ شوہروں کو لائسنس مل گیا ہے کہ وہ عورتیں ان کی غلام ہیں اور ان کی کسٹڈی میں ہیں، وہ جیسے چاہیں ان کو استعمال کریں اور جب چاہیں ڈنڈے لے کے ان کی پٹائی کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ صرف شدید ناراضی کے اظہار کرنے کا ایک یہ طریقہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تو سر اس کا مطلب یہاں پر اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ضرب کا استعمال لفظ ہوا ہے تو اس کا یہ لٹرل میننگ نہیں لے سکتے۔ جی وہی دیکھیں، ہم قرآن کی تشریح حدیث سے کریں گے یا صحابہ کے اقوال سے کریں گے؟ تو میں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا ایک قول ہے کہ مارنے سے مراد یہی ہے کہ جیسے کوئی اپنے ہاتھ میں کوئی مسواک ہو اور اس سے وہ بیوی کے ہاتھ پر مار دے۔ شکریہ سر۔ جی میں مداخلت کرنا چاہوں گا، وقت کی قلت کی وجہ سے 9:30 بجے تک ہی دی گئی تھی، لیکن 10 منٹ اور ایکسٹرا دیا جا سکتا ہے، صرف 9:40 تک کی اجازت دی جا سکتی ہے، یہ مولانا سے اجازت کے لے کر۔ جی میں حاضر ہوں، آپ لوگ جتنا چاہے استعمال کر سکتے ہیں وقت۔ جی جناب، السلام علیکم سر۔ السلام علیکم سر۔ جی ایک جو بھی ریفرنس دے دی ہے نا وہ اردو میں ہے، اگر انگلش کا ورژن کچھ رہا تو شیئر کر سکتے ہیں سر، اس کے ریفرنسز انگلش کے بک پی پی ٹی یا اس کے آرٹیکلز یا رائٹ اپس کچھ رہا بول کے تو اچھا رہتا۔ جی تو اس پر دیکھیے، اس پر جماعت اسلامی ہند نے کئی سال پہلے مسلم پرسنل لا اویئرنیس کمپین ایک منائی تھی۔ جی سر، اس موقع پر میں نے ایک کتابچہ تیار کیا تھا، وہ 40 پیج کا وہ کتابچہ ہے۔ جی سر، تو وہ اردو میں بھی شائع ہوا ہے، ہندی میں بھی شائع ہوا ہے اور انگلش میں بھی شائع ہوا ہے۔ جی تو اس میں مسلم پسند لا میں جتنے ٹاپکس آتے ہیں اور جو میں نے ابھی آپ کے سامنے جو گفتگو کی ہے جی سر، وہ ساری باتیں اس میں مینشن ہیں۔ تو میں زاہد صاحب کو وہ اس کتابچے کی PDF انشاءاللہ میں بھیج دوں گا، جی سر، وہ آپ ان سے حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ سر۔ جی سر، جو نکاح ختم کرنے کا آپ نے بتایا کہ قاضی کے پاس جو حق ہوتا ہے،
वो किस मौके पर होता है, मतलब जितने भी किस टर्म पे वो कर सकता है काजी निकाह? और अभी मतलब आपने कहा कि जो दारुल कज़ा है वहां से नहीं हो सकते हैं, तो नहीं, अभी कहाँ पे होते हैं? जी जी हमने बताया, देखिए अगर शौहर न तलाक दे रहा है न खुला को मंजूर कर रहा है, वो कहता है कि मैं तुमको लटका के रखूंगा, मैं तलाक नहीं दूंगा, मैं खुला नहीं दूंगा, तुमको जो करना है कर लो, तो इसमें ऑप्शन ये है कि औरत दारुल क़ज़ा में केस करेगी। पूरे मुल्क में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से भी दारुल क़ज़ा है, और दूसरी जमातें जो है जमीयत उलमा उसके भी पूरे मुल्क में दारुल क़ज़ा है। काजी के पास जब औरत शिकायत करेगी तो काजी शौहर का एड्रेस मांगेगा और शौहर के एड्रेस पर नोटिस भेजेगा कि तुम्हारे खिलाफ ये शिकायत आई है, आके जवाब दो। या तो शौहर आएगा या नहीं आएगा। अगर शौहर आएगा तो फिर काजी शौहर बीवी दोनों की बातें सुनेगा, दोनों की शिकायतें सुनेगा, उनको हल करने की कोशिश करेगा और वो निबाह करने की कोशिश करेगा। अगर काजी ये महसूस करेगा कि औरत किसी भी सूरत में शौहर के साथ रहने पर तैयार नहीं है या काजी के नोटिस पर शौहर आए ही ना, तो शरीयत में तो कादी को हक दिया गया है कि वो निकाह को फस कर दे, निकाह को ख़त्म कर दे। लेकिन हमारे मुल्क में एक पेचीदगी ये है कि दारुल क़ज़ा को निकाह को ख़त्म करने का इख्तियार नहीं दिया गया है। दारुल क़ज़ा को सिर्फ मीडिएशन का इख्तियार दिया गया है कि दोनों से बातचीत करके समझा बुझा के किसी एक राय पर दोनों के इत्तफाक से कोई फैसला हो सकता है। तो मुल्क में दारुल क़ज़ा को तो इख्तियार नहीं है। अगर ऐसी सूरत हाल पेश आती है, औरत के केस करने के नतीजे में कादी निकाह को ख़त्म कर देता है, तो शरीय एतबार से तो औरत आज़ाद हो जाती है, वो अपना निकाह दूसरा कर सकती है। लेकिन अगर शौहर ने अदालत में केस कर दिया है तो अदालत की तो नज़र में तो वो बीवी ही समझी जाती है। देर सवेर औरत के हक में फैसला आ सकता है, लेकिन उस वक्त तक वो अदालत की नज़र में तो वो बीवी होती है, जबकि शरीयत की नज़र में वो आज़ाद हो जाती है, दूसरी जगह उसका निकाह हो सकता है। तो ये एक पेचीदगी है, इसको एडवोकेट हजरात को हल करना चाहिए और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को भी इसमें आगे बढ़ के ये बात कहनी चाहिए कि दारुल क़ज़ा को निकाह ख़त्म करने का भी अख्तियार होना चाहिए। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा अभी का, वक्त हो चुका है। आप मैम पूछ लीजिए, फाइनल कर लीजिए। जी तो ये जो दारुल क़ज़ा है ये सिर्फ मीडिएशन में ही एप्लीकेबल है जी 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 हिंदुस्तान में देखिए हमारे इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया गया था कि मुसलमान लोग अदालत के अंदर अपनी अदालत चलाते हैं, इसलिए तमाम दारुल क़ज़ा पर पाबंदी आयद कर दी जाए। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ ने इसको जो केस को अटेंड किया, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ ने यह दलील दी कि हम लोग कोर्ट्स का बोझ कम करते हैं। लाखों जो केसेस हैं कोर्ट्स में फैसला ही नहीं हो पाता है 10 साल 15 साल तक। हम दारुल क़ज़ा के जरिए बहुत से फैसले कर लेते हैं। इस दलील की बुनियाद पे दारुल क़ज़ाओं पर पाबंदी नहीं आयद की गई, उनको बाकी रखा गया, लेकिन उनको सिर्फ ये हक दिया गया कि वो सिर्फ मीडिएशन कर सकते हैं, शौहर बीवी को आमादा करके दोनों की राय से कोई फैसला कर सकते हैं। अगर उनमें से कोई एक किसी फैसले को मानने से मना कर दे तो फिर दारुल क़ज़ा को उसको नाफिज करने का हक बाकी नहीं रहता। सर अभी एक मूवी आई थी, उसमें हक मूवी आई है, उसमें ये दिखाया गया है शाहबानो केस का कि जैसे ही उसकी मतलब एक औरत का हस्बैंड का इंतकाल हुआ, फौरन ही शाहबानो बेगम के हस्बैंड गए, फौरन उनके हस्बैंड के इंतकाल के बाद उनसे निकाह करके अपने घर लिया है। और ये कहा जाता है कि इद्दत से पहले निकाह नहीं हो सकता। नहीं ये सही नहीं, ये मूवी में तो दिखाया गया था, उल्टी सीधी बातें मूवी में दिखाई जाती हैं। देखिए कोई भी अलहदगी, चाहे वो तलाक के नाम से हो
खुला के नाम से हो, मुबारात के नाम से हो, कोई भी अलहदगी हो, उसके बाद इद्दत गुजारना लाजिम है। इद्दत गुजारे बगैर फौरन दूसरा निकाह नहीं हो सकता। उसमें ये दिखाया बिना इद्दत के निकाह करके लेकर आ गए, इसीलिए शाहबानो गुस्सा हो गई थी। नहीं प्रेजेंट किया गया। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अस्सलाम वालेकुम जनाब जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, एक मिनट, मैं ये पूछना चाह रहा था, क्या औरत का तलाक होने के बाद, 3 तलाक होने के बाद अगर कुछ टाइम के बाद दोनों वापस निकाह करके एक साथ रह सकते हैं? तो मैंने बताया ना, अगर तलाक शौहर ने तीनों तलाक एक सांस में दी है तो अहले हदीस मसलक पर अमल करके एक तलाक उसको मान के रुजू करवाया जा सकता है। नहीं जनाब, मैं ये कह रहा था 3 तलाक दे दी वक्फे पे, उसके बाद अगर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, नहीं ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। उसके बाद अगर 3 तलाक हो गई हैं, उसके बाद उस औरत का किसी दूसरे मर्द से निकाह जरूरी है। दूसरे मर्द से उसका निकाह हो, फिर वो दूसरा शौहर उसको तलाक दे या उसका इंतकाल हो जाए, तभी वो पहले शौहर के लिए हलाल हो सकती है। सभी हज़रात सुने जरा, हमें गौर फरमाएं, ये आप लोगों को मौका दिया जाएगा तमाम सवालात करने के लिए, क्वेश्चनर्स को सुना जाएगा। ग्रुप में आप अपना पर्सनल मैसेजेस भेज दीजिएगा एडवोकेट जाहिद के ग्रुप में, ठीक है? वक्त हो चुका है। मतलब इद्दत का पूछना था कि खुला का क्या इद्दत ड्यूरेशन है? 1 मंथ आपने बताया था। जी मैंने बताया ना। देखिए, चंद उलमा कहते हैं कि खुला की इद्दत 1 महीने है, लेकिन ज्यादातर उलमा, तमाम उलमा ये कहते हैं कि नहीं, अलहदगी चाहे जिस सूरत में हो उसकी इद्दत 3 महीने है। हजरत आपकी इजाजत से ये इसे इख्तिताम पे लाने की इजाजत दें। जी बिल्कुल ठीक की वजह से, और हमें ये दिया गया है कि ये लोग आपको बाद में सवालात कर लेंगे ग्रुप में। जी ठीक है, बेहतर। बहुत बहुत शुक्रिया और वोट ऑफ थैंक्स हम देना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। नहीं, हमने बाकायदा इनको सुना और इन्होंने बहुत अच्छी मालूमात दी जिंदगी को लेकर के। शुक्रिया सर। ठीक है, तो बहैसियत एडमिन मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, और हम सुनना चाहेंगे, बार बार आपको सुनना चाहेंगे और हमारे तमाम मसले और मसाइल आपके सामने रखना चाहेंगे। आपने बहुत ही खुश उसलूबी से हम लोगों के तमाम सवालात का जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम सर, वीडियो शेयर करो सर, और आपके उम्र दराज करें। बस वक्त की किल्लत की वजह से हम मजीद आपको सुनने की ख्वाहिश तो है, बट वक्त जो है इतना, क्या कह सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर, आज के सेशन का पूरा वीडियो हो सके तो शेयर करो सर। जी आपको ग्रुप में सब कुछ मिल जाएगा इंशाल्लाह, बेफिक्र रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।